अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवेल लैब वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल NLV को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में मुसन्निफ़ा वाहिबा फ़ातिमा का नावल ब्लैक मिरर हैव आइज़, सीज़न 2, एपिसोड नंबर 3। मुझे माफ़ कर दे मासी, मैं मजबूर हूँ। रोज़ अपने दिल में मुखातिब हुई मासूमियत भरी आँखों से आंसू साफ़ किए और अपनी माँ के पीछे चल पड़ी। इंडिया के शहर गोवा के खूबसूरत बीच पर बना ये छोटा सा कॉटेज था, जिसमें कायला ब्लैक विच बेचैनी से इधर उधर घूमती मायावश का इंतज़ार कर रही थी। वो अपने ख़ास काम की तैयारी कर रही थी, तभी आज मायावश को अकेले कॉलेज भेजा था। साथ बोरिया बिस्तर भी समेट कर बैठी थी। यहाँ से अब उन्हें कहीं दूर जाना था। आज मायावश के फर्स्ट ईयर स्टैंडर्ड का रिज़ल्ट था और अब उसने सेकेंड ईयर में जाना था। उसने मायाविश और उसकी मलकूती गैर मामूली हुस्न को दुनिया और इंसानों से अब तक छुपा कर रखा था। वो यूं कि उसे पाबंद कर दिया था कि वह हमेशा गाउन पहने और अपना चेहरा नकाब के पीछे ढांप कर रखे। उसने ऐसा ही किया था। आज तक कोई उसका चेहरा नहीं देख पाया था, और जब से वो ज़्यादा सवाल करने लगी थी, उसकी सज़ाओं में इजाफा किए रखा। अब मायावश बड़ी हो चुकी थी, डर के मारे सवाल नहीं पूछती थी, क्योंकि उसके पैरों और वजूद को जादुई जंजीरों से बांधा गया था। वो जानती थी वो कैद में है, और कई तरह की बारहा कोशिश के बावजूद वो रिहा नहीं हो पाई थी, और ना कभी हो सकती थी। कोई उम्मीद का सिरा हाथ नहीं आता था। वो आज तक ये नहीं जान पाई थी कि उसका इस दुनिया में आने का क्या मकसद है। वो क्यों है यहाँ, और इतनी अजीब ज़िंदगी क्यों गुजार रही है। बाकी लोगों की तरह उसकी ज़िंदगी नॉर्मल क्यों नहीं है। उसके माँ बाप कहाँ हैं। ये तो तय था कि कायला उसकी माँ नहीं थी, कम अज़ कम। तो फिर वो आखिर कौन थी। कभी कभी उसे अपने वजूद में अजीब तरह की सनसनाहट महसूस होती थी। कभी जब कायला उसे बेतहाशा अजियतें देती थी, तो खुद ब खुद जैसे उन ज़ख्मों पर मरहम के फाहे रख दिए जाते थे, और कभी यूं ही बैठे बैठे खुद ब खुद जिस्म के किसी हिस्से पे ज़ख्म लग जाता था। कायला अब मायावश की पूरी पूरी निगरानी करती थी। वो इस तरह की जगह बदलने के बाद वो माया के साथ ही जिस स्कूल में उसे दाखिल करवाती, उसी में खुद एक म्यूज़िक टीचर बनकर जाती थी। यूँ मायावश पर भी नज़र रखी जा सकती थी और अपना नया शिकार फांसने में भी आसानी होती थी। मायावश कॉलेज से निकली, पूरा जिस्म खौफ से लरज़ रहा था। हे मायावश, तुम तो बोल रही थी कि मुझे अपने साथ आज घर लेकर चलोगी, तो अकेली क्यों जा रही हो। उसकी दोस्त प्रिया ने उसे पीछे से आवाज़ दी। मायावश की आंखों में नमी उतरी। कितनी बेहतरीन और बेगर्ज दोस्त थी वो उसकी, प्यारी सी प्रिया। मगर जानती थी अगर कायला के हुक्म के मुताबिक वो उसे अपने साथ ले गई, तो प्रिया कभी लौट के घर वापस नहीं जा पाएगी, वहीं कहीं गायब कर दी जाएगी। मायावश ने एक सर्द सी लंबी सांस खींची। दिल में सोचा, जो होगा देखा जाएगा। कम अज़ कम अब प्रिया नहीं। आखिर क्या करेगी कायला। उसे ही मारेगी ना, जितना चाहे मारे, मगर अब वो किसी अपनी अजीज़ दोस्त को कुछ नहीं होने देगी। प्रिया यार, अभी मुझे कोई ज़रूरी काम याद आ गया, मैं तुम्हें कल ले जाऊंगी अपने घर, ओके। उसने नरमी से कहा तो प्रिया ने इस बात में सर हिलाया, हाथ हिलाकर उसे गुड बाय बोला। मायावश खौफ से कांपती लरसती वजूद लिए अपनी गाड़ी में बैठी थी, जिसका ड्राइवर एक स्याह लिबास में मौजूद पुरअसरार सा शख्स था। ये मायावश नहीं जानती थी कि वह ब्लैक विच का एक शैतानी चेला था, जो ब्लैक विच की गैर मौजूदगी में उस पर नज़र रखने के फ़राइज़ सर अंजाम देता था। गाड़ी कॉटेज के दरवाजे पर झटके से रुकी थी। मायावश गाड़ी से उतरकर कॉटेज दाखिल हुई। कायला ने उसे एक नज़र देखा, उसके पीछे देखा। प्रिया कहाँ है, उसने खूंखार लहजे में पूछा। मायावश ने उंगलियों से अपना नकाब हटाया और खौफ के मारे घबराहट में अपनी नाजुक उंगलियां चटखाने लगी। उसका इस कदर बेख्तियार और बेतहाशा हुस्न देखकर एक मर्तबा फिर वो खबीस चुड़ैल जी जान से जली। मैंने पूछा, प्रिया किधर है। वो अपनी मकरू आवाज़ में धाड़ी, मम मैं नहीं लाई उसे साथ। वो मम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, आप उसे कुछ कर देती, इसीलिए मम मैं नहीं लाई उसे साथ। मायावश ने पसीने से तर पेशानी लिए कहा। कायला की आंखों में शोले से लपके थे। तो तुम मेरे हुक्म अदलवी करोगी अब मायावश, अपनी माँ की। जानती हो इस बगावत की क्या सज़ा मिलेगी तुम्हें। वो फंकारती उसके करीब आई थी। शिकार हाथ से जाने पर वो सर कुचली नागन की तरह तड़प उठी थी,
کیونکہ انہیں نکلنا تھا، وقت نہیں تھا اس کے پاس، اور مایاوش نے شکار ہاتھ سے نکال دیا تھا۔ وہ جھٹکے سے اس کے قریب آئی تھی اور اپنی بیلٹ سے خنجر نکال کر بجلی کی سی تیزی سے اس کے دونوں بازوؤں پر بڑے بڑے کٹ لگائے تھے۔ مایاوش کی چیخیں پورے کاٹیج میں گونجی تھیں۔ کائلا اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر اندر لے گئی تھی اور اس کا جبڑا دبوچا۔ اپنا یہ ڈرامہ بند کرو اور جلدی سے تیار ہو کر باہر آؤ، ہم سنگاپور جا رہے ہیں، سنگاپور انٹرنیشنل کالج میں ایڈمیشن ہوا ہے تمہارا، اور ادھر کوئی گڑبڑ کی تو انجام اس سے بھی زیادہ برا اور بھیانک ہوگا، سمجھی؟ کائلا اسے بالوں سے پکڑ کر بستر پر پٹک گئی تھی۔ مایاوش اپنے بازو تھامے دبی دبی سسکیوں سے رونے لگی۔ پھر کائلا کے جانے کے بعد کمرے کی ہر چیز تہس نہس کی۔ پھر نئی جگہ، اجنبی پرائے لوگ، اپنے دوستوں کو کھونے کا غم جو بمشکل اس کے دوست بن پاتے تھے۔ پھر ایک نئی زندگی، بے معنی، بے مطلب کی۔ پھر نئے شکار اور وہی قید کی دردناک اذیتیں۔ وہ اپنے کمر سے نیچے تک جھولتے بال مٹھیوں میں جکڑے بلکتی ہوئی بیڈ پر گری۔ وہ سب بڑے سے ڈائننگ ہال میں بیٹھے لنچ کر رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح مسکان بیگم کے دائیں بائیں ان کے چہیتے جان سے پیارے شہزادے بیٹھے تھے۔ وہ کبھی عائش اور کبھی آبدار کے منہ میں کھانے کے نوالے ڈال رہی تھیں۔ دونوں 4th ایئر کے اسٹوڈنٹس تھے، لاکھ چڑھنے کے باوجود اپنی دادوں کی اس عادت سے دامن نہیں بچا سکتے تھے، اسی لیے اب چپ چاپ ساتھ ساتھ خود ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ سے کھا لیتے تھے۔ میڈ اندر سے باؤل میں قورمہ ڈال کر لائی تھی جب اس کی نگاہ سامنے اٹھی۔ ان کے چھوٹے پرنس کے بازوؤں پر سے شرٹ لمحہ بلمحہ خون آلود ہو رہی تھی۔ اس نے ایک دل خراش چیخ ماری۔ وہ جو درد برداشت کرتا چہرہ لال بھبوکا ہو چکا تھا کہ مسکان بیگم کو معلوم نہ پڑے کہ اس کے ساتھ پھر وہ اذیت ناک عمل دہرایا جا رہا ہے۔ مگر میڈ کی چیخ پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے اور اس کی نگاہوں کے تعاقب میں سب کی نگاہیں اس کے بازوؤں پر اٹھیں۔ ارے یہ کیا دادو کی جان، یہ کیا ہوا بازوؤں پر؟ مسکان بیگم حواس باختہ سی ہوئیں۔ اذلان اور حماد سلطان بھی چونکے۔ تبھی وہ جھٹکے سے اٹھ کر کچھ کہے سنے بغیر اپنے کمرے میں آیا تھا۔ آ کر شرٹ اتاری، بازوؤں پر بڑے بڑے کٹ تھے۔ اس نے اذیت سے لب بھینچے۔ ویئر آر یو ڈیم اٹ، لبوں سے آہستگی سے پھسلا۔ شرٹ بیڈ پر پٹکی۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ کس قدر اذیت سے گزرا تھا وہی جانتا تھا، اور اب تو کئی عرصے سے اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا پھرا تھا، گلی گلی نگر نگر، مگر وہ جو اندیکھی انجانی سی تھی، جانے کس عذاب میں پھنسی تھی کہ مل کر نہیں دی۔ اس کو ڈھونڈنا، اس کا ملنا کس قدر ضروری ہو گیا تھا یہ تو وہی جانتا تھا۔ اب تو دل و جاں ایک الگ ہی لے پر جھومتے اس کی طلب میں تڑپ رہے تھے، مر رہے تھے، بے جان ہو رہے تھے۔ وہ گمسم سا جھٹکے سے بیڈ پر لیٹا۔ صرف ایک مرتبہ، بس ایک مرتبہ کہیں سے میرے سامنے آ جاؤ، ڈیم اٹ۔ اس نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے تھے۔ وہ تخت پر سرد و سپاٹ چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ اتنے سرد تاثرات سے اس کی خوبصورتی ماند پڑ جایا کرتی تھی۔ اپنے اندر پلتے غم و غصے کے طوفان کو اس نے کبھی تھمنے نہ دیا، بلکہ وقت کے ساتھ اب وہ طوفان ایک ابلتے لاوے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ وہ ہر روز اپنے دل کے زخم کھروچ کر انہیں تازہ رکھتا تھا کہ دل میں بھڑکی بدلے کی آگ کہیں ماند نہ پڑ جائے۔ اس کے بلاوے پر آج کافی عرصے بعد اینسٹرنس فیری ٹاؤن سے محل آئی تھیں، آ کر اپنے کنگ کے سامنے تعظیماً جھکیں۔ بدلے میں کنگ ویام بھی تخت سے اٹھ کر ان کے سامنے جھکا تھا اور ہاتھ بڑھا کر ان کا ہاتھ احترام سے تھام کر انہیں تخت پر بٹھایا۔ پیچھے کھڑی فیری گارڈینز میں سے ایک فیری نے یہ منظر خونخوار نگاہوں سے دیکھا۔ ویام نے اینسٹرس کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی گود میں اپنا سر رکھا تھا۔ کیا ہوا کنگ ویام، آپ کو یوں بلاوا بھیجنے کی خاص وجہ؟ اینسٹرس، مجھے راج کی پرنسس کا پتہ چاہیے، میں ڈریگن لینڈ محل میں ہو آیا ہوں، وہ وہاں نہیں ہے، اپنے لاکٹ کے کرسٹل میں دیکھ کر بتائیے کہ وہ کہاں ہے۔ یہ کہتے ویام نے نگاہیں نیچے کیے زمین کو گھورا تھا، مبادا کہیں اس نگاہوں سے نکلتے بھڑکتے شعلے اینسٹرس نہ دیکھ لے، مگر اس کا لہجہ اس قدر سرد تھا کہ ایک مرتبہ تو اینسٹرس کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اینسٹرس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مگر ویام، یہ فیری ٹوپیا کے کنگ کا حکم ہے، جیسا کہا ہے ویسا کیجیے۔ لہجہ سرد اور دو ٹوک تھا۔ مگر اس سب میں چھوٹی سی جان کا کیا قصور؟ میرے بہن بھائیوں کا بھی کوئی قصور نہیں تھا اینسٹرس، میرا حکم سمجھیں اور مجھے بتائیں۔
ویام نے اس کی بات کاٹی اور اٹھ کر ان کی جانب سے پیٹھ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ انسٹنس نے بے بسی کے احساس سے اسے دیکھا۔ کاش وہ ان بہروپوں کا پتہ لگا سکتی، مگر اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی، ان کا ہر طریقہ آزمانے کے بعد بھی وہ اب تک بے بس تھیں کہ دشمن اس قدر طاقتور تھے کہ ان تک پہنچنے سے پہلے راج اور وشا کا چہرے سامنے آ کر ان کا ہر جادوئی کرسٹل ٹوٹ جاتا تھا۔ پھر اینسٹرس کو کنگ کا حکم بجا لاتے اسے راج کے پرنسس کا پتہ دینا پڑا۔ کرسٹل میں بھی وہ پرنسس دکھ پائی جو کہ آزاد تھی، کسی کی قید میں نہیں تھی۔ نیو یارک کے براؤن سٹون پیلس میں آج غیر معمولی سی ہلچس تھی۔ مایا ویرا بیبی کا برتھ ڈے تھا اور اس کی ٹاپ کرنے کی کوشش میں گرینڈ پارٹی، تو اس سے چھپ کر اسے سرپرائز دینے کے لیے بالا ہی بالا سب تیاریاں مکمل کی جا رہی تھیں۔ وہ ایک جان لیوا انگڑائی لے کر اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھی۔ کل ہی اس کا میٹرک کمپلیٹ ہوا تھا، اس نے ٹاپ کیا تھا، مگر کسی نے ڈھنگ سے اسے کانگریس تک نہیں دی تھی۔ تبھی وہ سب سے ناراض اب روم میں بہت لیٹ سو کر اٹھی تھی، چھوٹا سا منہ پھولا ہوا تھا۔ دن کے 3 بج چکے تھے، اسے اپنے روم میں ڈیرا جمائے بیٹھے، مگر مجال ہے جو کسی نے اس کی خبر لی تھی۔ اس کا مزید پارہائی ہوا، تجسس بھی ہوا کہ آخر مسئلہ کیا ہے کہ وہ جسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھنے والے لوگوں نے مڑ کر خبر تک نہ لی تھی۔ اس نے اٹھ کر روم سے باہر جھانکا، ہو کا عالم تھا۔ وہ یوں ہی ملگجے سے ہولیا میں نیچے اتر کر آئی۔ اس کا بری طرح موڈ خراب ہوا، بڑے سے لاؤنج میں اندھیرا دیکھ کر، کسی کو بھی نہ پا کر۔ جمی ڈیڈ، سیرا موم، وشا مما، راج ڈیڈ۔ وہ آوازیں لگا رہی تھی مگر کسی نے کوئی رسپانس نہ دیا۔ وہ جھنجھلائی پیر پٹکتی واپس جانے ہی والی تھی جب اچانک دھیرے سے ساری لائٹس آن ہوئیں۔ اس کی آنکھیں چندی آ گئیں۔ وہ مبہوت سی کبھی لاؤنج کی سجاوٹ دیکھتی رہی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، سب نے، اس کے دوستوں نے مل کر کلیپنگ کی اور اسے وش کیا۔ او یس، وہ چیخیں مارتی بھاگ کر سیرا اور وشا سے لپٹی۔ واو، آئی ایم سو ہیپی مما، سو ایکسائٹیڈ۔ وہ خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ پھر مسکراتی وشا اور سیرا کا ہاتھ تھام کر کیک کاٹا۔ اب وہ سب کو کیک کھلا رہی تھی۔ وہ تیار نہیں تھی، تبھی اس کے دوست اس پر حملہ آور ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کا منہ کیک سے رنگ ڈالا، اس نے بھی جم کر مقابلہ کیا۔ ان کی کھلکھلاہٹیں اور کہکے پورے پیلس میں گونج رہے تھے۔ ایسے میں ایک سایہ دور کھڑا اپنی سرخ آنکھوں سے ان سب کو گھور رہا تھا۔ وہ جمی کے پاس آئی اور لاڈ سے اس کے گلے میں باہیں ڈالی۔ یہ سب کب کیا آپ لوگوں نے؟ جب میری پرنسس کو منہ پھولا ہوا تھا اور اسے اپنے آپ کو روم میں بند کیا ہوا تھا۔ جمی نے اس کی چھوٹی سی ناک دبائی، تب وہ منہ بناتی راج تک آئی اور اس کے سینے سے لپٹی۔ تھینکس ڈیڈ، سو ہیپی۔ وہ اچھلی راج مسکرایا، مگر کون جانتا تھا ان خوشیوں کھلکھلاہٹوں کی عمر کتنی طویل ہے۔ سنگاپور انٹرنیشنل کالج کے آڈیٹوریم میں اس وقت ایک بھونچال سا برپا تھا۔ کانوں پڑی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کالج کو خیر بات کہنے والے اسٹوڈنٹس کو الوداع اور نیو کمرس کو ویلکم کیا جا رہا تھا۔ اسٹیج پر 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹس اب پرفارم کر رہے تھے، جو کہ اب 4th ایئر میں پروموٹ ہوئے تھے۔ ایشے میں عائش اسٹیج سے اتر کر اب ایک کونے میں سینکڑوں لڑکیوں کے جھمگھٹے میں سگریٹ لبوں کے درمیان دبائے لاپرواہی سے کھڑا تھا۔ یہ وہ تھیں جو اس حسین ترین اور طاقتور مرد سے دوستی کرنے کی خواہش مند تھیں، مگر وہ اپنی من پسند لڑکی کے علاوہ کسی کو گھاس ڈالنا پسند نہیں کرتا تھا۔ تبھی سامنے سے ایک تیز تراز اور حسین لڑکی آتی دکھائی دی۔ ہائے بیوٹیفل، اس نے آتے ہی عائش کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ ہائے، عائش نے لاپرواہی سے ہینڈ شیک کر کے ہاتھ پیچھے کھینچا۔ آئی ایم ریجا، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ آئی ایم عائش، اس نے کہتے دوسری جانب دیکھا۔ لڑکیوں نے ٹھنڈی آہیں بھری، ہر کوئی ان اوشن بلیو آئیز میں ڈوب کر مر جانا چاہتی تھی۔ بٹ میں نے تو سنا ہے کہ آپ کو لپسٹک ریموور بھی کہتے ہیں یا لور بوائے، اس نے کہا تو عائش کہکا لگا کر ہنس پڑا، یعنی وہ مکمل ہوم ورک کر کے عائش کو جاننے آئی تھی۔ ایسے میں یونی کے گیٹ سے کائلا اور وہ بلیک گاؤن میں ڈری سہمی اندر آتی دکھائی دی تھی۔ ویرا کالج کے لیے بالکل تیار سیڑھیوں سے نیچے اتری تھی، گھٹنوں تک ریڈ شارٹ فراک پہنے، نیچے جینس کی ٹائٹ اور گلے میں ریڈ سکارف۔ ہائی ڈیڈ، وہ جمی کو وش کرتی جلدی جلدی بریک فاسٹ کرنے لگی۔ یہ کیا طریقہ ہے پرنسیس، تسلی سے کھانا کھاؤ۔ جمی نے اسے ڈانٹا مگر وہ آنکھ ونک کرتی آدھا سلائس اٹھا کر اپنا بیگ اٹھا کر باہر بھاگ گئی۔ جمی بھی مسکرا دیا۔
وہ نیو یارک کالج کے گیٹ کے سامنے گاڑی سے اتری تو حسب معمول ہر نگاہ اس کے غیر معمولی حسین چہرے پر اٹھی تھی۔ کالج انٹر ہوتے ہی حسب معمول اس کا موڈ بری طرح خراب ہوا تھا کہ وہ ہمیشہ کی طرح ڈھیٹ بنا اس کے سامنے دیوار بنا کھڑا ہو گیا۔ جانے کس ڈھیٹ مٹی کا بنا تھا؟ وکی شیرگل کہ 2 سال سے بڑی مستقل مزاجی سے اس کے اس قدر بے تحاشا حسن، براؤن آنکھیں، براؤن سلکی بال، دیو مالائی حسن سے متاثر ہاتھ منہ دھو کر اس سے پیچھے پڑا تھا، بلکہ ایک مرتبہ مایا ویرا سے تھپڑ بھی کھا چکا تھا۔ کیسی ہو؟ اتنے دنوں بعد کالج کیوں آئی؟ نیو کلاسز تو کب کی سٹارٹ ہوئی ہیں؟ تم سے مطلب وکی شیرگل، مائنڈ یور اون بزنس، ہٹو راستے سے، صبح صبح موڈ خراب مت کرو میرا۔ مایا ویرا کا لہجہ حتک آمیز تھا، مگر سامنے والے کو اثر ذرا کم ہی ہوتا تھا۔ تو میں جی بھر کر دیکھ تو لوں بیبی۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا تو مایا ویرا کا دل کیا اس کا منہ نوچ لے، مگر وہ اپنے ہاتھ ناپاک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی اس کے پہلو سے نکل کر اندر کی طرف بڑھی جب وکی نے اتنی ہی تیزی سے پھر سے اس کی کلائی تھامی تھی، اور اتنی ہی سرعت سے مہاویرا کا ہاتھ ایک مرتبہ پھر اٹھا تھا۔ چٹاخ! ایک زناٹے دار تھپڑ کی گونج پورے گراؤنڈ میں سب کو سنائی دی تھی۔ وکی کا چہرہ غم و غصے سے سرخ ہوا تھا۔ مایا ویرا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ آئندہ چھونے کی جرت کرنے سے پہلے اس تھپڑ کو یاد رکھنا۔ وہ پھنکاری اور سر جھٹک کر تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئی، وہ جو انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ اسٹوڈنٹس کی دبی دبی ہنسی دیکھ غصے سے پاگل ہوتا پاکٹ سے فون نکالتا ایک جانب گیا تھا۔ ہاں آج آ جانا، بڑا لحاظ کیا۔ میں تو اسے گرل فرینڈ بنانا چاہتا تھا، مگر اب اجڑی ہوئی حالت میں جب اسے گھر پھینکوں گا تب پتہ چلے گا کہ واقعی چھونے کی جرت کرنے سے پہلے میں نے صرف اور صرف ان 2 تھپڑوں کو ہی یاد رکھا تھا۔ آ جاؤ جلدی سے آڈیٹوریم میں کسی طرح بہانے سے اسے وہاں لے کر آؤں گا۔ گڈ بائے۔ وہ دنیا جہاں کی خباثت اپنی سرخ آنکھوں میں سجائے اب اپنی سیکرٹ پاکٹ سے نشاور انجیکشن نکال کر اپنے بازو میں انجیکٹ کرنے لگا۔ مایا وشا رینا کے ساتھ کلاس لے کر باہر نکلی تھی جب سامنے سے کیتھی آتی دکھائی دی۔ ہائے مہا، تمہیں پروفیسر واٹسن نے آڈیٹوریم کے پاس والے روم میں بلایا ہے۔ لیکن کیوں؟ ویرا نے اچھمپے سے پوچھا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ اس نے کندھے اچکائے اور بول کر وہاں سے چلتی بنی، اور وہ جو پروفیسر واٹسن کی چہیتی اسٹوڈنٹ تھی چپ چاپ مگر الجھی ہوئی آڈیٹوریم کی جانب بڑھی۔ روزیلا اداسی سے ماں کے ساتھ سینٹوسا بیچ تک آئی تھی۔ اب تم جانتی ہو آگے تمہیں کیا کرنا ہے پرنسس؟ اپنا مقصد یاد رکھنا اور اسے پورا بھی کرنا۔ اگر کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہاری پیاری سی ماسی جان سے جائے گی۔ تاشا نے خباثت سے ہنستے کہا۔ روزیلا نے آس بھری نگاہوں سے ماں کو دیکھا کہ شاید اسے رحم آ جائے، مگر وہ اسے نظر انداز کرتی مزید بولی، میری جادوئی محافظ تمہارے دنیاوی ماں باپ بن کر تمہارے ساتھ رہیں گے۔ تم اس لاکٹ میں سے ہر روز ایک موتی نکال کر کھاؤ گی انسان جیسا بننے کے لیے، اور اپنی پونچھ چھپا کر انسانی پیروں کے لیے۔ اگر ایک دن بھی موتی نہیں لیا تو جل پری بن جاؤ گی، سانس نہیں لے پاؤ گی انسانی دنیا میں، اسی لیے یہ کھانا لازمی ہے۔ یہ جادوئی موتی ہیں، سمجھ رہی ہو نا؟ تاشا نے چپتے لہجے میں کہا تو اس نے سرخ اور نم آنکھوں سے ماں کو دیکھا۔ ماں، مجھے خود سے الگ مت کریں، میں نہیں جانا چاہتی انسانی دنیا میں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ روزیلا اداسی سے بولی، پاگل مت بنو روز، ایسے کیوں نہیں کہتی مجھے اپنی اس ماسی کے ساتھ رہنا ہے؟ تاشا سے اپنی ماں سے غداری کرو گی تو یہی سزا ہے تمہاری، اور خبردار ڈرنے کی بات کی تو تاشا کی بیٹی ڈرپوک نہیں ہو سکتی۔ تاشا نے اسے بری طرح جھڑکا، وہ سسک پڑی، مگر تاشا نے زبردستی اسے موتی کھلا کر اپنے خدمتگاروں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہ ڈری سہمی ان کے ساتھ بیچ پر بنے ایک کاٹیج میں آئی تھی۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر اب اسے ایک انسان جیسی زندگی جینی تھی، انسانوں کے بیچ رہنا تھا انسان بن کر، حتیٰ کہ کالج بھی جانا تھا۔ مایا وش خاموشی سے کائلا کے پیچھے کھڑی تھی اور وہ پرنسپل سے بات کر رہی تھی۔ پرنسپل سے بات کر چکے تو وہ اس لیے باہر نکلی۔ وہ طویل گراؤنڈ کراس کر کے کلاسز کی جانب جا رہی تھی جب ایک جانب سے نکل کر ایک پرکشش سی لڑکی ان کے سامنے آئی اور انہیں بغور دیکھنے لگی۔ مایا وش پریشان ہوئی اور ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ کائلا نے فاتحانہ مسکراہٹ لی اور سانولی سی لڑکی کو دیکھا جو ایشین لگتی تھی۔
کائلا نے مایاوش کو مخصوص اشارہ کیا، وہ دہل کر رہ گئی۔ کائلا اپنی میوزک کلاس میں چلی گئی تو مایاوش پیچھے مڑی اور اس لڑکی کو پریشانی سے گھورا۔ کیا بات ہے، ہمارے پیچھے کیوں آ رہی تھی؟ گاؤن میں نقاب کے پیچھے سے ایک سریلی سی آواز سنائی دی تو سنجنا کا سکتہ ٹوٹا۔ اس نے حیرت سے ارد گرد دیکھا۔ وہ تو گراؤنڈ سے گزر کر سائنس ڈپارٹمنٹ کی جانب جا رہی تھی، تو یہاں کیسے؟ مجھے میوزک کی آواز سنائی دی۔ ویسا میوزک میں نے کبھی نہیں سنا۔ وہ جو تمہارے ساتھ اولڈ لیڈی تھیں، وہ میوزک ان کے قریب سے سنائی دے رہا تھا۔ وہ اتنا اچھا تھا کہ میں سنتی سنتی تم لوگوں کے پیچھے چلی آئی۔ وہ گڑبڑا کر بولی، مگر اس کی بات سے مایاوش کی حسین ترین آنکھوں میں ایسے عجیب سے تاثرات تھے کہ سنجنا کو دنیا بھول گئی اور وہ مبہوت سے اس کی آنکھوں میں ڈوب کر ابھری۔ ہائے، آئی ایم سنجنا فرام انڈیا۔ اور تم اتنا پردہ کرتی ہو تو یقیناً مسلم ہوگی یا پھر پاکستان سے، ہے نا؟ سنجنا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہاں، میرا نام مایاوش ہے۔ مایاوش نے اپنا مخملی ہاتھ آگے بڑھایا، جسے سنجنا نے تھاما تو یوں محسوس ہوا جیسے کسی روئی کے گال کو تھام لیا ہو۔ اس نے حیرت سے اس کا ہاتھ دیکھا۔ میں سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور تم؟ سنجنا مزید اس کے قریب آئی۔ میں بھی۔ شاید اسے مختصر بات کرنا سکھایا گیا تھا۔ اوہ ویری گڈ، پھر کیا تم میری دوست بنو گی؟ بلکہ میں پوچھ ہی کیوں رہی ہوں، آج سے ہم دونوں فرینڈس۔ آؤ تمہیں کلاس میں لے کر جاؤں۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھی، اس کا ہاتھ تھامے کلاس کی جانب گئی۔ بہت زیادہ باتونی اور ہنس مکھ لڑکی۔ مایاوش اسے مسکرا کر دیکھتی رہی۔ وہ کلاس کے اندر داخل ہوئی۔ کلاس کم، مچھلی بازار زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ ہر کوئی اپنا اپنا گروپ بنائے باتوں میں مصروف تھا۔ ایک گروپ کے ارد گرد زیادہ جم گھٹا تھا، جس میں عائشہ اور آبدار کھڑے تھے۔ ان کے گرد جیک، ڈینیل اور ارحم تھے۔ باقی سب 7 سے 8 لڑکیاں تھیں جو ان کے کافی کلوز کھڑی تھیں۔ عائشہ اور آبدار کے تو باپ کا راج تھا۔ کالج کے یہ ٹاپر کلاس میں کم اور اپنے فرینڈس کے ساتھ زیادہ تر نظر آتے تھے۔ جس کلاس میں دل کرتا بیٹھ جاتے۔ اب بھی تبھی اس کلاس میں موجود تھے۔ سنجنا اور مایاوش کلاس میں داخل ہوئیں تو وہ دونوں ایک عجیب سی آواز آنے سے دروازے کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ دونوں نے کوفت بھری نگاہوں سے اس گاؤن میں لپٹی لڑکی کی جانب دیکھا تھا، کیونکہ اس کے پیروں ہاتھوں میں سے جو آواز آ رہی تھی وہ ان کے کانوں کو کافی زیادہ چبھ رہی تھی، اور ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ ایسے احساسات پہلی مرتبہ ہوئے تھے۔ مایاوش اور سنجنا آ کر سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ یہ لیڈی تمہارے ساتھ کون تھی؟ سنجنا کے سوالات کا مرحلہ پھر سے شروع ہوا۔ میری مدر۔ مایاوش نے اداسی سے نظریں چرا کر کہا۔ وہ ادھر کیوں آئی تھی؟ سنجنا کو حیرت تھی۔ وہ یہاں میوزک ٹیچر ہے، مایاوش نے بے تاثر لہجے میں بتایا۔ وہ میوزک کی آواز؟ اسے بھول جاؤ سنجنا، اب اگر کوئی آواز ہے تو اپنے کان بند کر لینا۔ مایاوش نے دانت پیس کر کہا۔ وہ دونوں باتیں کر رہی تھیں، مگر وہاں موجود 2 لوگوں کی آنکھیں تھیں جو اس کا سر تا پا جائزہ لینے میں مصروف تھیں۔ ایک عجیب سی کشش تھی اس سیاہ گٹھری میں جو پہلے کبھی کسی بھی دنیاوی وجود میں محسوس ہی نہ ہوئی تھی۔ وہ بغور اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں دیکھ رہے تھے۔ ویرا حیران پریشان سی آڈیٹوریم تک آئی تھی۔ سہمی ہرنی جیسی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا، کیونکہ اس سائڈ کافی ویرانی تھی، کوئی بھی اسے نظر نہ آیا۔ وہ آڈیٹوریم کے سامنے والی کلاس کے ڈور تک آئی۔ اسے عجیب سا محسوس ہوا، بھلا پروفیسر اسے یہاں کیوں بلائیں گے؟ تبھی وہ الٹے پیروں واپس مڑی تھی، مگر بے سود۔ اتنی سرعت سے اس شیطان صفت آدمی نے اندر سے نکل کر اس کے ہونٹوں پر ہاتھ جما کر اسے کلاس میں کھینچ کر بہت بری طرح زمین پر پٹکا تھا۔ اس کا سر ڈائس سے لگا، خون کی ہلکی سی لکیر ماتھے سے گال تک آئی۔ وہ سسک پڑی اور آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے، مگر اپنے قریب آتی کافی سارے قدموں کی دھمک سے وہ جلد الرٹ ہو کر سیدھی ہوئی تھی۔ سامنے وکی شیربل کو خباثت سے ہنستے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے خود کے قریب آتے دیکھا، جبکہ 3 ہٹے کٹے قداور حبشی بھی اس کے چاروں طرف کھڑے دلچسپی سے منہ سے رال ٹپکاتے اس مسلح حور نازک سی گڑیا کو دیکھ رہے تھے جسے آج وہ روندنے کا گندا منصوبہ بنائے بیٹھے تھے۔ ہاؤ ڈیئر یو باسٹرڈ، تمہاری ہمت کیسی ہو مجھے یہاں تک لا کر ایسے چوٹ پہنچانے کی؟ ویرا چلائی تھی۔ تمہیں تمہاری بریوری کا انعام دینے لگا ہوں بیبی، اور یہ بتانے لگا ہوں کہ تمہارے تھپڑ مجھے کتنی اچھی طرح یاد ہیں۔ ویسے بھولیں گے تو اب تمہیں بھی نہیں ساری زندگی، اگر زندہ بچی تو۔ ویسے مجھے نہیں لگتا ہمیں جھیل پاؤ گی۔
وہ شرٹ اتار کر ڈائس پر اچھالتا مزید اس کے قریب آیا۔ مہاویرا کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ وکی اس پر جھکنے لگا۔ دور رہو مجھ سے خبیث انسان۔ مہاویرا نے اپنے بیگ اپنے فل طاقت سے وکی کے منہ پر دے مارا تھا اور اٹھ کر بھاگنے لگی، مگر اتنی ہی تیزی سے ایک حبشے کالے آدمی نے اس کے بال مٹھیوں میں جکڑ کر اسے پھر سے زمین پر پٹخا تھا، ساتھ گلے سے اسکارف کھینچتا چلا گیا۔ ڈیڈ، مما، ہیلپ می۔ ایک دل خراش چیخ مہاویرا کے منہ سے نکلی اور وہ چلاتی چلی گئی۔ ارے حرام خورو، منہ بند کرو اس کا، کوئی آ جائے گا نہیں تو۔ وہ انگلش میں پھنکارا تو وہ اس پر جھپٹتے ہوئے دو حبشیوں نے اس کے بازو دبوچے۔ ایک نے منہ بند کیا، تب وکی پھر اس کے قریب آیا، زمین پر بیٹھ کر اس کی شرٹ کندھے سے دبوچی۔ وہ اپنی پوری طاقت لگا کر بھی تڑپتی ان درندوں کی قید سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ وکی اس کے کندھے سے شرٹ کھسکانے لگا۔ سنجنا اس کا ہاتھ تھام کر کلاس سے باہر لائی تھی۔ وہ کالج کے طویل کوریڈور سے گزر رہی تھیں۔ ان دونوں کو لگا ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ تبھی پیچھے مڑ کر دیکھا تو عائش، آبدار اور جیک ان کے پیچھے خاموشی سے چلے آ رہے تھے۔ جیک کی نگاہیں سنجنا کے وجود کا احاطہ کر رہی تھیں، جبکہ عائش اور آبدار کوفت بھری نگاہوں سے اس گاؤن میں لپٹی لڑکی کے پاؤں دیکھ رہے تھے۔ قریب ہونے کی وجہ سے وہ آواز جو ان کے کانوں کو چبھ رہی تھی، اب انہیں اس آواز سے سخت تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ عائش اور آبدار جلدی سے وہاں سے نکل گئے، جبکہ جیک ہنوز ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ سنجنا نے ایک مرتبہ پھر پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس انگریز کے بچے کو ہمیشہ کی طرح خود کا پیچھا کرتے دیکھ وہ بری طرح جھنجھلائی۔ مہاوش کا ہاتھ تھام کر گراؤنڈ تک آئی جب وہ تیزی سے ان کے سامنے آیا، جو آج اس سے بات کرنے کی غرض سے ہی ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ واٹ؟ سنجنا نے اسے آئی برو اچکائی۔ جیک نے دلچسپی سے دیکھا۔ وہ تو اسپرنگ فیسٹ پر اس کی اور رنجنا کی ڈانس پرفارمنس دیکھ کر ہی اس سانولی سنونی لڑکی پر مر مٹا تھا، مگر وہی اسے گھاس ڈالنا پسند نہیں کرتی تھی۔ آئی لو یو سنجنا، ول یو میری می؟ اس نے ڈائریکٹ مدعے کی بات کی۔ سنجنا کو پتنگے لگے، جبکہ مایاوش حونک بنی وہاں کھڑی تھی۔ سنجنا نے مایاوش کو مخاطب کر کے بلند آواز میں کہا، دیکھو ذرا اسے، ہم انڈینز اور پاکستانیوں نے ان گوروں کو 70 سال پہلے ہی اپنی زندگی سے نکال باہر کیا، مگر یہ پھر بھی ہماری زندگیوں میں گھسنے کی کوشش کرنے سے باز نہیں آتے۔ ذلیل، کمینہ، الو کا پٹھا۔ سنجنا نے برا سا منہ بنا کر خالص اردو میں مایاوش کو کہا، یہ سمجھ کر کہ سامنے والا اس زبان سے نابلد تھا، جبکہ دانتوں تلے لب دبا کر اپنی ہنسی کنٹرول کرنے میں ہلکان ہوا۔ شاید وہ یہ سمجھ رہی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر اس کی یہ گھور افشانی اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ یہ گورا تو تمہارا زندگی میں گھس کر ہی رہے گا سنجنا جان، اور تم کہو الو کی پاٹھے کی الو کی پاٹھی بھی بنا کر رہے گا۔ وہ بڑی مشکل سے ایک ایک لفظ سوچ کر بولا۔ اس کے جواب پر سنجنا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، پھر گھڑوں پانی بھی پڑ گیا۔ تبھی وہ شرمندگی کے مارے سرخ پڑ گئی۔ جیک نے یہ نظارہ بھی بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ اس کی نگاہوں کی لپک تھی کہ سنجنا بری طرح جھنجھلائی اور کوئی بھی جواب دیے بغیر مایاوش کا ہاتھ تھام کر اسے دوسری جانب لے گئی، جہاں سے اسے کائلہ آتی دکھائی دی۔ کائلہ کو دیکھ کر مایاوش کے ہونٹوں سے وہ ہنسی غائب ہوئی جو ابھی کچھ دیر پہلے سنجنا کی بے وقوفی سے اس کے لبوں تک آئی تھی۔ ہائے میم، سنجنا نے کائلہ کو مخاطب کیا، مجھے وہ میوزک سیکھنا ہے جو ابھی مجھے سنائی دے رہا تھا۔ ضرور، اس کے لیے تو تمہیں ہمارے ساتھ آنا پڑے گا، کیوں مایاوش؟ یہ کہتی اس کی آنکھوں میں عجیب سی خباثت تھی۔ ہاں، میں ضرور آؤں گی۔ سنجنا پرجوش ہوئی۔ مایاوش کا دل کیا اس کو کائلہ کے حوالے کرنے کے بجائے خود اس کے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دے۔ ہاں ضرور، مگر ابھی اس کا وقت نہیں آیا، کائلہ نے کہا اور مایاوش کا ہاتھ تھام کر اسے گھر لے گئی۔ مہاویرا کی گھٹی گھٹی سی چیخیں اس روم میں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر کمرے میں جیسے کسی پرندے کے پھڑپھڑانے کی آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے وہ شیطان ویرا کے ساتھ کوئی اور گستاخی کرتا، کمرے میں گپ اندھیرا چھایا تھا۔ وہ چاروں درندے بری طرح چونکے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ وکی نے انگلش میں خوف زدہ لہجے میں پوچھا۔ تو کیا ہوا، ہمیں روشنی کی اتنی خاص ضرورت بھی نہیں، ایک کی خباثت بھری آواز سنائی دی۔ یا رائٹ، وکی نے مکروہ کہکا لگایا، مگر دو شعلہ اگلتی لال انگارہ آنکھوں نے یہ منظر غصے سے پاگل ہوتے دیکھا تھا۔ چلیں باس، اپنا کام سٹارٹ کریں، ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہیں؟ ایک چمچے نے وکی کی توجہ اس کمسن کلی کی جانب کروائی۔
وکی سیکنڈوں میں اپنے ہاتھوں میں دبوچی ہوئی مایا پر پل پڑا، مگر ایک دھماکے سے اپنے بیچ خالی زمین پر گر کر بری طرح ماتھا پھوڑ بیٹھا تھا، کیونکہ وہ جیسے سوکھی ریت کی طرح ان کے ہاتھوں سے پھسل گئی تھی۔ ارے کہاں گئی یہ؟ انہوں نے زمین ٹٹولی۔ مایا ویرا حیرت اور صدمے سے ایک بڑے ڈیسک کے پیچھے چھپی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ ان کے شکنجے سے کیسے پھسل کر یہاں پہنچی تھی، مگر وہ بچ نکلی تھی، اور اب منہ پر دونوں ہاتھ جمائے خوف کے مارے اپنی چیخیں اور سسکیاں دبا رہی تھی۔ موبائلز کی ٹارچ جلاؤ بے وقوفو! وہ پھر چلایا، مگر دفعتاً ان چاروں کے حلق میں کانٹے اگے تھے۔ منہ کا سارا پانی خشک ہو گیا۔ پیاس کی شدت سے انہوں نے اپنے گلے دبوچے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وکی گھٹی گھٹی آواز میں چلایا۔ بمشکل ٹارچ جلا پائے تھے، گلے میں جیسے کانٹوں بھرا کیکر اگایا تھا۔ اس بچ نے پوائزن تو نہیں دیا ہمیں؟ ان میں سے ایک انگلش میں چلایا۔ واٹر! وہ گلے پکڑ کر دوہرے ہوتے کیڑوں کی طرح زمین پر رینگنے لگے، اور مایا ویرا کو یہ دہشت ناک منظر دیکھ خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ رینگتے تڑپتے روم سے باہر نکل گئے تھے۔ باہر نکلے تو پانی پانی کی صدا لگاتے ہر طرف دوڑے، مگر انہیں پانی کہیں نہیں مل رہا تھا، نہ آبشار کی طرح بہتے فاؤنٹین میں، نہ کسی بوتل میں، نہ کہیں اور۔ واٹر! واٹر! جان حلق تک آ چکی تھی۔ اسٹوڈنٹس انہیں ماہی بے آب کی طرح تڑپتے دیکھ ان کی جانب پانی لے کر بھاگے۔ بوتل ان کے منہ سے لگانے کی کوشش کی، مگر پانی انہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا، نہ ان کے منہ کو لگانے سے ان کے حلق میں جا رہا تھا۔ وہ یقیناً یوں ہی جلدی تڑپ تڑپ کر کتے کی موت مرنے والے تھے۔ اندر وہ اپنی حقیقت سے انجان، گھٹنوں میں منہ دیے سہمی بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ یہ پرنس ویان تھا جو ہر وقت اس پر نگاہ رکھ رہا تھا، اور یہ یقیناً اس کی بے حد پراسرار طاقتوں کا نتیجہ تھا کہ اس کی نظر رکھی گئی چیز پر کسی اور نے نظر ڈالی تھی، اور اس نے انہیں زندہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اب بھی وہ سہمی کونے سے لگی بیٹھی تھی جب وہ آہستگی سے چلتا اس کے قریب آیا تھا، جیسے دو مہربان ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل ہوئے۔ وہ جو گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی، اسے لگا پھر کوئی درندہ اس کے پاس چلا آیا ہے۔ تبھی وہ روتی بری طرح مچلی اور اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ ریلیکس، آئی ول سیو یو، ڈونٹ بی افریڈ، ڈونٹ موو۔ ویام نے اس کی کمر کے پیچھے دونوں ہاتھ باندھ کر اسے جھنجھوڑا۔ ایک بھاری مختلف آواز سن کر مہاویرا چونکی۔ اندھیرے میں کچھ واضح نظر نہ آیا، ہاں مگر سیاہ لباس، ہڈی سے گھنی مونچھوں تلے سرخ ہونٹ نظر آئے، جو شاید شدت ضبط سے سختی سے آپس میں بھینچے ہوئے تھے۔ وہ شدت سے آنسو بہاتی خاموش ہوئی تھی جب خود کو ہوا میں جھولتے محسوس کیا، مطلب وہ اسے چٹانی بازو میں بھر چکا تھا۔ پھر مایا ویرا نے خود کو روشنی کی جانب جاتا محسوس کیا، مگر جیسے جیسے وہ روشنی کی جانب بڑھ رہے تھے، مایا ویرا کے ذہن پر غنودگی چھا رہی تھی۔ وہ کچھ بول رہا تھا، بھاری سرگوشیاں مہاویرا کے آس پاس گونج رہی تھیں۔ وہ انہیں سننے کی کوشش کر رہی تھی، مگر لمحہ بلمحہ اس کی آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ تم تو میرا شکار ہو، میرا نشانہ ہو پرنسس، کنگ ویام کا، تو تمہیں کوئی اور کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ صرف میں تمہیں تکلیف دے سکتا ہوں، اور قسم ہے مجھے میرے خاندان کی، تمہیں اور تمہارے ماں باپ کو وہ تکلیف دوں گا کہ انہیں وہاں تکلیف ہوگی جہاں میں انہیں تکلیف دینا چاہتا ہوں۔ صبح صبح وہ شرٹ لیس اپنے بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا تھا جب آبدار اس کے روم میں داخل ہوا۔ عجیب صورتحال تھی، 2 دن سے وہ ساری رات سو نہیں پائے تھے۔ ہر وقت کانوں میں ایک عجیب سی آواز گونجتی رہتی۔ کمرے میں جا بجا سگریٹ کے ٹکڑے، خاص مشروب کی بوتلیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ عائش! اس نے اسے آواز دی۔ وہ جاگ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ آبدار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ واٹ؟ جان بوجھ کر پوچھا، جبکہ وہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ آپ کا اشارہ کمرے کی اور اس کی بکھری حالت پر تھا۔ تم اچھی طرح سمجھ چکے ہو، انجان مت بنو۔ آبدار نے افسوس سے اسے دیکھا۔ لیو می الون پلیز آب۔ عائش، 3 دن بعد ہماری برتھ ڈے ہے، تم سمجھتے ہو نا اس کا کیا مطلب ہے؟ تم لاکھ اپنی حقیقت سے نگاہیں چراؤ، مگر یہ تو تم اچھی طرح جانتے ہو، ہماری حقیقت، ہمارا زندہ رہنے کا مقصد، ہمارا اصل۔ بھاڑ میں ہماری گئی حقیقت آب، میں ایک نارمل انسان ہوں، مجھے نہیں بننا کوئی جانور، یا آدھا انسان آدھا جانور۔ مجھے اپنی ایک نارمل لائف چاہیے، میرا کوئی مقصد نہیں۔ اس پخ میں تم اکیلے پڑو، مجھے گھسیٹنے کی ضرورت نہیں، نہ مجھے کوئی دلچسپی ہے، اور میں ایک بار نہیں 1000 بار یہ بات تمہیں بتا چکا ہوں۔ اور رہی برتھ ڈے کی بات، تو ایک گرینڈ بال پارٹی ارینج کر چکا ہوں اور خوب انجوائے کرنے والا ہوں۔
تم نے جو کرنا ہے وہ کرو، مجھے ڈسٹرب مت کیا کرو۔ وہ دانت پیس کر ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتا اپنی شرٹ اتار کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے آپ دھواں دھواں ہوئے چہرے کے ساتھ اس کے کمرے کو گھورتا چلا گیا۔ پھر کچھ سور کر وہ بھی روم سے باہر نکل آیا۔ وہ بڑے خراب موڈ کے ساتھ کالج آیا تھا۔ 2-3 دن سے نیند پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ تو پہلے ہی بری طرح اکتایا بیٹھا تھا، اوپر سے اپنے پیچھے سے آتی وہی پراسرار زنجیروں کی آواز پر عائش کا حلق تک کڑوا ہوا۔ What the hell یار، do you hear this vulgar voice؟ وہ پھنکارا، کون سی وائس؟ ڈینیل حیران ہوا۔ تب عائش نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اسی مخصوص حلیے میں پیروں تک بلیک گاؤن، بلیک سکارف کے نیچے آہستگی سے چلتی آ رہی تھی۔ گاؤن نے پیروں تک کو کور کر رکھا تھا، مگر عائش کو یقین تھا کہ آواز اس کے پیروں سے آتی ہے۔ عائش کے نگاہوں کے تعاقب میں ڈینیل، جیک اور ارہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور معنی خیز سا ہنسے۔ یہ بلڈی ایشین اسٹوپڈ گرلز پہنتی ہیں، اس جیولری کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں، پازیب، اینکلٹس۔ اینکلٹس، ارہم نے تفصیل بتائی۔ نو، یہ وہ وائس نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ وہ تو بہت سویٹ سی ہوتی ہے، فرسٹ ایئر کی آمنہ کے فیٹ میں پہنی سنی ہے میں نے ایک مرتبہ۔ یہ چینز کی آواز ہے، جیسے ایشین پولیس اپنے مجرموں کو ہاتھوں پیروں میں پہناتی ہے، جیسے شیکلز، بیڑیوں کی آواز ہو۔ وٹ آر یو سیریس عائش؟ پاگل بنا رہے ہو ہمیں؟ یو تھنک وی آر فول؟ ہمیں نہیں آتی کوئی بھی آواز۔ ڈینیل نے مسکراتے کہا اور ارہم اور جیک نے بھی اس کی تائید کی کہ واقعی یہ آواز انہیں نہیں سنائی دیتی تھی۔ اس اسٹوپڈ لڑکی کو تو میں… وہ جھنجھلایا، دانت پیستا بینچ سے اٹھا اور جا کر مایاوش کے سر پر پہنچ گیا۔ ہی، واٹ دا ہیل، یہ کیا وulgar سی چیز پہنتی ہو تم، جس کی انتہائی چیپ اور گھٹیا آواز ہے، جو رات تک میرے کانوں میں بجتی رہتی ہے۔ اتارو اسے فوراً، نہیں تو اٹھا کر کالج سے باہر پھینک دوں گا، سمجھی؟ وہ دھاڑا، جبکہ سامنے والی نے حیرت، سرخوشی، صدمے اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت سے اپنی نیلی آنکھوں سے سرتاپا 4th ایئر کے بے حد بگڑے امیر زادے عائش کو دیکھا۔ کانوں میں کچھ سنائی دیا، مگر جلد ہی ہمیشہ کی طرح اپنی حالت پر قابو پا لیا اور بالکل نارمل ہو کر اس کی بات کا جواب دیا۔ مگر میں نے تو کچھ نہیں پہنا۔ بے حد میٹھی سریلی آواز کالے نقاب کے پیچھے سے عائش کو سنائی دی۔ جھوٹ بول رہی ہو؟ عائش نے اسے گھورا۔ نو، مایاوش نے اطمینان سے کہا۔ گاؤن اٹھا کر اپنے پاؤں دکھاؤ، عائش نے سنجیدگی سے کہا۔ تب تک جیک، ڈینیل اور ارہم بھی عائش کے قریب پہنچ چکے تھے۔ رائٹ، اگر میں نے کچھ نہیں پہنا ہوا تو تم مجھ سے سوری بولو گے، مایاوش نے اطمینان سے کہا۔ ول بی سین، یو شو اس۔ مایاوش نے آہستگی سے گاؤن اوپر کیا۔ دھدیا سرخ و سفید پیر عائش کو بہت بڑی بڑی زنجیروں سے جکڑے دکھائی دیے تو اسے بے حد حیرت ہوئی۔ وہ چاروں اسی کے پاؤں دیکھ کر اپنی جگہ پر جم چکے تھے۔ یہ رائٹ، یہ دیکھو، میں نے کہا تھا اسٹوپڈ گرل کے پیر چین سے بندھے ہیں، میں نے کہا تھا نا؟ عائش چیخا، مگر ارہم، ڈینیل اور جیک نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کے دماغی توازن پر شک گزرا ہو۔ عائش، صبح صبح ہی چڑھا لی کیا؟ ارہم نے دھیمی آواز میں اسے ڈانٹا۔ کچھ نہیں پہنا اس نے پیروں میں، جیک اور ڈینیل نے بیک زبان ہو کر دھیمی آواز میں بولا۔ واٹ؟ عائش کو صدمہ لگا۔ ایک نگاہ پھر اس پراسرار لڑکی کی جانب دیکھا جو اب گاؤن سکون سے نیچے کر چکی تھی، مگر اس کی نیلی سمندر آنکھوں میں ہزار بید اور درد و تکلیف اور ایک خوف سا چھپا تھا۔ عائش بہت جلد سمجھ چکا تھا کہ وہ آواز بھی صرف اسے سنائی دے رہی ہے اور وہ زنجیر میں جکڑے بندھے پیر بھی بس اسی دکھائی دیے تھے۔ اب وہ بالکل خاموش تھا۔ مایاوش خاموشی سے اس کے پہلو سے ہو کر نکلی۔ پاس سے گزرتے اس کے نگاہوں میں ایک التجا سی دیکھی تھی عائش نے۔ اسے نئے سرے سے حیرت ہوئی۔ مایاوش اس سے دور جاتی رہی اور اسے وہ بیہودہ آواز سنائی دیتی رہی۔ اس نے غصے سے اس پاگل لڑکی کی پشت کو گھورا۔ اسی وقت مایاوش نے پلٹ کر عائش کو دیکھا۔ عائش یہ دیکھ کر مزید حیران ہوا تھا کیونکہ اس پراسرار لڑکی کی نیلی آنکھیں اب مکمل سیاہ پڑ چکی تھیں۔ سچ شکر کہ آج کائلا اس کے ساتھ نہیں تھی۔ بلی نہ دینے کی وجہ سے اس کی طاقتیں کمزور پڑ چکی تھیں۔ یہ باتیں اس نے نہیں سنی تھیں۔ کیا وہ کوئی مسیحا تھا جو اسے اس قید سے نجات دے سکتا تھا؟ وہ چینز جو آج تک کسی کو بھی نہیں دکھائی دی تھیں، آج وہ اس لڑکے نے دیکھی تھی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ مہاویرا کی آنکھ کھلی تو خود کو اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر پایا، جبکہ جمی اور سیرا اس کے ارد گرد پریشان سے بیٹھے تھے۔ ڈیڈ! وہ ایک چیخ سی مار کر جمی سے لپٹی۔ سیرا اور جمی تو پہلے ہی پریشان تھے۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر سیرا رونے لگی۔
جب رو رو کر اس کی ہچکی بند گئی تو سیرا نے زبردستی اسے پانی پلایا۔ ڈیڈ، میں ادھر کیسے پہنچی؟ وہ ایک لڑکا تھا، ہم شکل نہیں دیکھ پائے، اس نے ماسک لگایا ہوا تھا، خود کو تمہارا اچھا دوست بتا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ تم کسی بڑی مصیبت میں پھنس گئی تھیں، وہ تمہیں بچا کر سیفلی گھر لایا تھا۔ کیا ہوا تھا مجھے ڈیٹیل سے بتاؤ تاکہ ہم پولیس کمپلین کر سکیں۔ جیمی نے اس کی کمر تھپ تھپا کر اسے تسلی دی اور تفصیلات پوچھیں۔ تب مہاویرا نے رو رو کر انہیں ساری حقیقت بنا دی، جسے سن کر جیمی کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اور اگر یہ بات راج اور وشا کو معلوم ہو جاتی تو راج تو پورے کالج کو زندہ جلا دیتا۔ جیمی نے پولیس اسٹیشن کال کر کے کمپلین کر دی۔ اٹس اوکے پرنسس، پریشان مت ہو، اب تم سیف ہو، گھر پر ہو، اور اب وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، بہت جلد قانون کے شکنجے میں ہوگا۔ جیمی نے اسے کافی دیر تسلی دی، تب اچانک جیمی کو کچھ یاد آیا۔ اوکے بابا کی جان، میری بات غور سے سنو، اب اگر خدا نہ کرے کبھی تم کسی ایسی صورتحال میں پھنس جاؤ تو اپنی پوری طاقت لگا کر چلانا۔ جیمی نے اسے سمجھایا۔ بٹ وائی ڈیڈ؟ ویرا حیران ہوئی۔ کیونکہ یہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے۔ جیمی نے اس کی چھوٹی سی ناک دبائی۔ پرنسس، وہ تمہارا فرینڈ کون تھا؟ میں تو تمہاری پریشانی میں اسے تھینکس بھی نہیں بول پایا، وہ شاید جلدی میں تھا تبھی رکنے کے باوجود چلا گیا۔ آئی ڈونٹ نو ڈیڈ، میرا تو کوئی فرینڈ نہیں سیم کے علاوہ۔ وہ بھی اب اس اجنبی کے بارے میں سوچ کر الجھ رہی تھی۔ کافی سوچا مگر بات کی تہ تک نہ پہنچ پائی۔ اس نے ذہن پر بھی کافی دباؤ کیا مگر یاد نہ آیا کہ غنودگی میں جانے سے پہلے وہ اس سے کیا بات کر رہا تھا۔ وہ کائلہ کی غیر موجودگی میں بھی اس کی پابند تھی، جانتی تھی۔ کلاس میں جانے سے گھبرا رہی تھی، تبھی سامنے سے سنجنا آتی دکھائی۔ وہ بھاگ کر اس سے لپٹ گئی۔ شکر ہے سنجنا تم آ گئی، میں بہت گھبرا رہی تھی، مایاوش نے کہا تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ سوری، میں سنجنا نہیں ہوں، اس نے مزے سے کہا۔ مایاوش حیرت زدہ سی ہو کر اس سے الگ ہوئی۔ مگر اس کے نقاب میں معصومیت سے آنکھیں پھیل گئی۔ میں اس کی ٹوین سسٹر رنجنا ہوں، اس نے اس کی کنفیوژن دور کی۔ سنجنا کدھر ہے؟ مایاوش نے بے چینی سے پوچھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تو وہ آئی نہیں، رنجنا نے بتایا۔ اسے اس کی فرینڈ نے اشارہ کیا تو وہ مسکرا کر اسے بائے اور سوری بولتی، یہ جا وہ جا۔ پیچھے مایاوش اداسی سے وہاں سے کلاس میں چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کائلہ کے شیطانی چیلے اس کے آس پاس موجود رہتے ہیں۔ اس نے بولا تھا وہ اگر کوئی فری پیریڈ ہو تو جا کر اسٹاف روم میں اس کی جگہ بیٹھ جائے۔ یہ پیریڈ فری تھا، اسے اسٹاف روم میں بیٹھے کافی دیر ہو چکی تھی۔ یہاں چونکہ کوئی نہیں تھا، اس نے اپنا حجاب ریموو کر دیا تھا۔ وہ بڑے نماغ سے اپنے نوٹس پر جھکی ہوئی تھی۔ وہ دبے قدموں اسٹاف روم تک آیا تھا۔ دل میں کھینچ پڑ رہی تھی، عجیب سی کشش جو اسے کچی ڈوری سے باندھے یہاں لے آئی تھی۔ اس آنکھوں سے اشارہ کیا تھا جب اسٹاف روم کی کھڑکی کا ایک پٹ خود بخود بغیر آواز کے کھلتا چلا گیا۔ وہ اس کی جانب پشت کیے بیٹھی تھی، سیاہ بال سیاہ رات کی طرح پوری کمر پر پھیلے ہوئے تھے، بس چاندی کی طرح دمکتے ہاتھوں کی ہر موومنٹ اس کے جسم و جاں میں ایک ہلچل سی پیدا ہو رہی تھی۔ وہ پانی میں تحلیل ہوا اور ڈور کے نیچے سے اندر چلا گیا۔ نیو یارک میں ہی ایک قدرے غیر گنجان علاقہ تھا جس میں آس پاس گھنے درختوں کے بیچ وہ ایک پورا اسٹار سا ڈارک ہاؤس تھا جس میں اس وقت کافی سناٹے کا عالم تھا۔ بس ایک کمرے میں بیڈ پر نڈھال سا اوندھے منہ لیٹا کنگ ویام اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے تکلیف برداشت کرنے کی تگدو میں ہلکان ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر راج اور اس سے جڑا وہ ایک وجود اس کے لیے شدید تکلیف کا باعث ہی بنا تھا۔ وہ اسے لے براؤن سٹون پیلس چلا تو گیا تھا مگر راج نے کچھ ایسا جادوئی حصار کھینچا تھا کہ اگر راج اور وشا کے علاوہ کوئی غیر ماورئی وجود یا مخلوق اس حصار میں داخل ہوتی تو وہ جل کر بھسم ہو سکتی تھی۔ وہ تو اس کی باہوں میں مہاویرا تھی تبھی اسے اتنا نقصان نہیں پہنچا، پر اگر وہ زیادہ وہاں رکتا تو اس کے وجود سمیت اس کے سارے پر جل جاتے، تبھی وہ تیزی سے وہاں سے نکل آیا تھا۔ مگر اب شدید تکلیف میں وہ تڑپ رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے پورا جسم جھلس رہا ہے۔ پہرے دار اور خدمت گار پریاں اس کے آس پاس موجود تھیں اور اب اس کے زخموں پر جادوئی لیپ لگایا جا رہا تھا۔ تبھی وہاں ایک روشنی کا جھماکہ ہوا اور فیری گارڈین ایمی آئی، جھک کر اپنے کنگ کی تعظیم کی۔ تو ایک مرتبہ پھر راج اور اس کے خاندان نے ہمارے کنگ کو اتنی تکلیف پہنچائی؟ ایمی کا لہجہ نفرت انگیز تھا۔ مجھے اس مسئلے کا کوئی حل چاہیے۔ لیپ کا باؤل اٹھا کر دیوار پر مار دیا گیا تھا۔ ویام نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ میں اس جادو کا توڑ لے کر ہی حاضر ہوئی ہوں اپنے کنگ کے پاس۔ ایمی نے ایک پراسرار مسکراہٹ لے کیا جیسے وہ کسی کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہو۔ وہ کیا؟ مجھے جاننا ہے، جلدی بتاؤ۔ کنگ ویام تکلیف کے باوجود فوراً سیدھا ہوا۔
وہ یہ کہ اگر پرنسس خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو تھام کر اس پیلس کے اندر لے جائے تو اس جادو کا اثر ٹوٹ جائے گا اور آپ پر یہ جادو اثر انداز نہیں ہوگا، ایمی نے کہا۔ او کنگ ویام نے ایک طویل ہنکارا بھرا اور کچھ سوچ کر آنکھیں چمک اٹھیں۔ تبھی ایک پل میں چہرے پر کرختگی اور نفرت چھائی تھی۔ خدمتگاروں، اس بلیک ہاؤس کو ایک سیاہ تاریک، بھیانک اور دردناک عذاب خانہ بنا دو، کیونکہ بہت جلد اس میں ایک مجرم اپنے ماں باپ کا کیا بھگتنے آ رہی ہے۔ وہ بول کر اپنی تکلیف درد کی بھی پرواہ کیے بغیر اٹھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مایاوش کافی نماغ سے اپنی نوٹ پر جھکی تھی، اس کا ماتھا پسینے سے تر تھا۔ وقتاً فوقتاً کھڑکی میں بیٹھے اس خبیث کوے کو بھی دیکھ لیتی، چور کی داڑھی میں تنکے کے مترادف، کہ کہیں وہ خبیث مخلوق جو کہ کوے کی شکل اختیار کیے بیٹھی ہے دیکھ نہ لے کہ وہ اس وقت کیا لکھ رہی ہے۔ آج اماوس کی سیاہ رات تھی اور سنجنا کو موت کا بلاوا دیا جانا تھا، مگر وہ اسے ہر قیمت پر بچانا چاہتی تھی۔ تبھی جیک کے لیے ایک ضروری نوٹ لکھ رہی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں اسے سچائی دکھائی دی تھی، جب اپنے پیچھے ایک عجیب سی آہٹ محسوس ہوئی۔ بہت عجیب۔ اس نے بہت تیزی سے الٹا سیدھا کر کے اپنا نقاب پہنا تھا۔ اوشن کنگ جو بہت خاموشی سے اندر داخل ہوا تھا، اب یہ دیکھ کر بھی حیران ہوا کہ اگر وہ کوئی معمولی انسان ہے تو اسے اس کی موجودگی کی کیسے خبر ہو گئی۔ ایک ہوا کا جھونکا اپنے پیچھے محسوس ہوا۔ مایاوش جھٹکے سے پلٹی۔ وہ ایک نیلی آنکھوں والا لڑکا تھا جو منہ پر رومال باندھے کھڑا اسے عجیب سی نظروں سے تقریباً گھور رہا تھا۔ ہو آر یو؟ آخر کون ہو تم؟ تمہارے پاؤں چین سے کیوں بندھے ہیں؟ کنگ دھیمے قدموں سے چلتا اس کے قریب تر ہوا۔ مایاوش نے بے اختیاری اپنے قدم پیچھے لیے۔ دور رہو مجھ سے، کوئی چین نہیں ہے میرے پیروں میں، تو تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، جاؤ یہاں سے۔ مایاوش نے حتی الامکان اپنا لہجہ مضبوط بنانے کی کوشش کی، مگر گھبراہٹ اتنی تھی کہ لہجہ لڑکھڑا ہی گیا۔ آج تک کبھی ایسی صورتحال پیش جو نہیں آئی تھی کہ وہ چین جو صرف اسے دکھائی دیتی ہیں کوئی اور انہیں دیکھتا اور اس کے بارے میں باس برس بھی کرتا۔ نو، یہ آواز چبھتی ہے کانوں کو، ڈسٹرب کرتی ہے، اور آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ بات کرتے کرتے اسے ایک قدم کے فاصلے تک کان پہنچا تھا۔ کھڑکی میں بیٹھا وہ کوا اب کائیں کائیں کرنے لگا تھا۔ اوشن کنگ نے ناگواریت سے اس کوے کو گھورا، جبکہ مایاوش کی خوف کے مارے جان لبوں پر آ رہی تھی، کیونکہ اگر اس کے سامنے کوئی عام انسان تھا تو وہ یقیناً دردناک موت مرنے والا تھا، کیونکہ کائلا کا یہ چیلا اسے باہر نکلتے ہی مایاوش سے بات کرنے کی پاداش میں پراسرار موت مارنے والا تھا۔ اوشن کنگ مایاوش کے سامنے آیا تھا، ایسے کہ اب مایاوش اس کوے کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ تبھی کنگ نے اپنی کمر پر بندھے ہاتھوں سے کچھ اشارہ کیا تھا، پھر اسٹاف روم کا کھڑکی کے پاس سے فرش پانی کی طرح لہرانے لگا تھا اور اس پانی میں سے ایک تیز دھار دانتوں والی غسیلی شاخ جھٹکے سے نمودار ہوئی تھی۔ کوے کا سر دانتوں میں دبوچا اور واپس زمین میں چلی گئی۔ کوے کا دھڑ بے جان ہو کر اسٹاف روم سے کھڑکی کے باہر جا گرا تھا۔ اس کی کائیں کائیں اوشن کنگ کو ناگوار گزر گئی تو اس کو ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیا گیا تھا۔ مایاوش اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھنے لگی، پیچھے ہوئی کارروائی کا تو پتہ ہی نہ چلا۔ کون ہو تم؟ بتاؤ مجھے، کنگ نے روبدار آواز میں پوچھا۔ کوئی نہیں، جانے دو مجھے۔ مایاوش اس کوے کی جانب دیکھنا چاہتی تھی مگر دیکھ نہ پائی۔ بہت اچانک کنگ نے اس کا گاؤن تھام کر اوپر اٹھایا۔ دودھیا گلابی پاؤں سیاہ چین سے بندھے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اوشن کنگ نے جھنجھلا کر پوچھا۔ تم سے مطلب؟ مایاوش تڑک کر بولی اور جھٹکے سے اپنا گاؤن چھڑوایا۔ وہ بغور اسے دیکھتا اس کے قریب تر چلایا تھا، جبکہ مایاوش دیوار سے لگ چکی تھی۔ ایک عجیب سی کشش تھی جو وہ یوں اس کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ بالکل الگ احساسات تھے، عجیب سی بے چینی، بے کلی۔ چہرہ دکھاؤ اپنا۔ بھاری آواز کی سرگوشی نے مایاوش کے 14 طبق روشن کیے تھے۔ اور وہ کیوں؟ مایاوش نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا تھا، تبھی اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ان آنکھوں کو صدیوں سے جانتی تھی۔ ویسے ہی میرا دل چاہ رہا ہے تمہارا چہرہ دیکھنے کو، اوشن کنگ نے لاپرواہی سے کہا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ محض تمہارے کہنے پر میں تمہیں اپنا چہرہ دکھا دوں گی؟ مایاوش نے کہا تھا اور سامنے والا بھی نقاب کے پیچھے گہرا مسکرایا تھا۔ نہیں دکھاؤ گی؟ کنگ نے پوچھا، جیسے سالہ سال بعد یہ میٹھی اور سریلی آواز سن کر برسوں سے جو درد و تکلیفیں برداشت کرتا رہا تھا اس کا مداوع کیا جا رہا تھا۔ نہیں، مایاوش نے غصے سے کہا۔ خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں کے درمیان بل پڑے تھے جو سامنے والے کو مزہ دے گئے تھے۔ زبردستی دیکھ لوں گا؟
اوشن کنگ نے اس کے سکارف کو تھاما اور جھٹکے سے اسے مزید قریب کیا۔ اب وہ اتنے قریب تھے گویا ناک سے ناک جڑنے میں 1 انچ کا فاصلہ ہو، جبکہ مایاوش اس کی اس دیدہ دلیری پر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے حیرت سے دیکھے گئی۔ دھڑکنیں جیسے جامد ہو کر سینوں میں تھم سی گئی تھیں۔ مایاوش نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، ایک سپارک سا تھا جو اوشن کنگ کے تن بدن میں دوڑ گیا تھا۔ مایاوش نے جھٹکے سے اپنا سکارف چھڑوایا اور اپنا سامان اٹھا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ باہر نکلی تو سر کٹا مرا ہوا کوا دیکھ کر اس کا پورا جسم لرز گیا تھا، اسی لیے کائلا کے ہاتھوں اپنا حشر سوچ کر وہ اپنی فل رفتار سے وہاں سے بھاگی۔ ادھر اوشن کنگ نے حیرت سے اپنے ہاتھ کو دیکھا، کافی دیر وہاں کھڑا رہا مگر پھر پھڑپھڑانے کی آواز سن کر دوسری ونڈو کی جانب دیکھا۔ وہ بھی ایک کوا تھا مگر پہلے کوے کا حشر دیکھ کر اس نے یقیناً کائیں کائیں کر کے اوشن کنگ کو ڈسٹرب کرنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ اسمارٹ کرو، مجھے اس لڑکی کے بارے میں اور جاننا ہوگا۔ یہ معمولی انسان نہیں جس کے چھونے سے اوشن کنگ جھٹکا کھا جائے۔ وہ معمولی انسان ہو ہی نہیں سکتی۔ کیسے پتہ لگاؤں؟ رائٹ، برتھ ڈے پارٹی پر، وہ کہتا پینٹ کے پاکٹس میں ہاتھ ڈالے وہاں سے نکلا، یہ جانے بغیر کہ اس مصیبتوں میں گھری چھوٹی سی جان کے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر چکا ہے۔ وہ اندھا دھند سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کالج کے بیرونی گیٹ کی جانب بھاگی تھی، جب بری طرح کسی سے ٹکرائی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہ رنجنا تھی۔ مایاوش جان بوجھ کر اس سے پھر بری طرح لپٹی اور اپنے اور اس کے درمیان ہاتھ لا کر وہ نوٹ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ رنجنا، کوئی سوال مت پوچھنا، کچھ بھی نہیں۔ یہ نوٹ جیک کیلس کو دے دینا جو سنجنا سے محبت کرتا ہے، اور آج ساری رات جاگ کر سنجنا کا خیال رکھنا، اگر ایز اے سسٹر اس کی زندگی پیاری ہے تو۔ مایاوش نے جلدی جلدی اس کے کان میں کہا، اس سے الگ ہو گئی اور آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ رنجنا ششدر کھڑی اس کی دھول اڑاتی، لمحہ بلمحہ دور ہوتی گاڑی دیکھتی رہی، مگر وہ سمجھدار تھی۔ اتنی حیرت میں بھی اس نے وہ نوٹ مٹھی میں یوں دبوچا تھا کہ کسی کو دکھائی نہیں دیا تھا۔ مایاوش کے جانے کے بعد اس نے وہ نوٹ لا کر جیک کو دیا تھا۔ مایاویرا آف وائٹ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی انہماک سے اسٹڈی میں مصروف تھی۔ آج سیرا کی طبیعت بہت ناساز تھی، تبھی وہ میڈیسن لے کر جلدی ہی سو گئی تھیں۔ تمام سرورٹس اپنے اپنے کوارٹر میں تھے اور جمی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا۔ وہ اکیلی اپنے روم میں تھی، رگوں میں خون جما دینے والی سردی تھی۔ اماوس کی سیاہ ترین رات تھی، اوپر سے موسم بھی کافی طوفانی قسم کا ہو چکا تھا۔ وہ ایک جان لیوا انگڑائی لے کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ حسب عادت سونے سے پہلے کھڑکی تک آئی تھی، وہاں سے ہٹنے لگی جب ایک عجیب نظارہ دیکھا۔ سفید کبوتروں کا ایک غول سا تھا جو حد نظر وائٹ پیلس کے پول کے حدود سے پرے پرے اڑ رہا تھا۔ مہاویرا نے غور سے دیکھا تو پتہ چلا وہ کبوتر کسی اور پرندے کا پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ حیرت زدہ سی سردی کی پرواہ کیے بغیر جلدی سے اپنا رین کوٹ پہن کر باہر بالکنی تک آ گئی۔ تب اس نے دیکھا وہ سفید کبوتر ایک انتہائی خوبصورت سترنگی پرندے کا پیچھا کر رہے ہیں، اور جیسے اس کے قریب جاتے ہیں چونچ مار کر اسے زخمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مہاویرا نے حیرت سے اپنے اونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ کھڑی ان کی یہ لکن چھپائی دیکھتی رہی، تب بہت اچانک وہ سفید کبوتر اس پرندے پر پل پڑے تھے۔ فضا میں پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز اتنی شدید تھی کہ مہاویرا نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ "ہے، اسٹے اوے فرام اٹ!" وہ چلائی اور الٹے پیروں مڑ کر اپنے روم سے نکل کر نیچے جانب بھاگی۔ وہ اس پرندے کے منہ میں اتنی بدحواس ہو چکی تھی کہ جمی اور راج کی ساری نصیحتیں، ساری تاکید بالائے طاق رکھ کر اندھا دھند باہر کی جانب بھاگ رہی تھی۔ اگر ذرا سے حواس قائم ہوتے تو یہ ضرور سوچتی کہ آدھی رات کے وقت اتنی طوفان میں وہ پرندے آخر آئے کہاں سے۔ وہ تیزی سے بھاگ کر پول کی حدود کراس کر گئی تھی، مطلب وہ جادوئی حفاظتی حصار کراس کر گئی تھی۔ ان سفید کبوتروں کے حملے سے وہ پرندہ زخمی ہو کر زمین پر گر چکا تھا۔ ابھی بھی وہ سفید کبوتر اس پر حملہ کر رہے تھے۔ "ہے، اسٹے اوے!" وہ چلائی۔ کبوتر پھڑپھڑاتے وہاں سے دور ہوتے چلے گئے۔ وہ اس سترنگی پرندے پر جھکی۔ طوفانی بارش تھم چکی تھی، ہلکی پھلکی بوندا باندی جاری تھی، مگر یک بستہ شدت بھری ہواؤں کے تھپیڑوں نے مہاویرا کے بیک بون میں سرسراہٹ سی پیدا کر دی تھی۔ تبھی اس نے اس پرندے کو اٹھایا اور تیز قدموں سے اندر کی جانب بڑھی۔ وہ سفید کبوتر پریوں اور پری زاد میں بتلے تھے۔ ایک فاتحانہ سی مسکراہٹ لی اپنے کنگ کو دیکھا جو اس لڑکی کے ہاتھوں میں تھا، اور پھر ڈارک ہاؤس کی جانب اڑ گئے۔
آدھی سیاہ رات کے وقت رنجنا راکنگ چیئرز پر جھولتی سوتی ہوئی سنجنا کو بغور دیکھ رہی تھی۔ مایاوش کی بات ٹھہر ٹھہر کر یاد آ رہی تھی۔ ایک دل کیا اس کی بات نظر انداز کر دے، بھلا کیا ہو سکتا تھا سنجنا کو؟ مگر پچھلے کچھ دنوں سے سنجنا کی حرکتیں بہت غیر معمولی سی ہو گئی تھیں۔ بیٹھے بٹھائے کسی میوزک کی آوازیں سنائی دینے لگ جاتیں، کبھی کہتی دروازے پر کوئی اسے آوازیں دے رہا ہے، اور کل تو وہ جن کے مذہب میں انڈا تک نہیں کھایا جاتا تھا بازار سے لا کر کچا گوشت تک کھا چکی تھی، اور اب وہ اس کی حفاظت کر رہی تھی۔ مایاوش کا نوٹ جیک کو دے دیا تھا تو اسے یہ بھی تسلی تھی کہ وہ باہر سنجنا کی حفاظت کے لیے موجود ہے۔ باہر جیک اپنی کار میں بیٹھا وہ نوٹ بار بار پڑھ رہا تھا۔ ڈیئر جیک، اگر سنجنا سے محبت کرتے ہو، اگر اس کی زندگی پیاری ہے، اگر اسے اپنی لائف میں پانا چاہتے ہو تو آج رات اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ہی رکھنا، ایک پل کے لیے بھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دینا۔ اگر وہ کہیں جانے کی کوشش بھی کرے تو اسے اس کے گھر روک لینا، نہیں تو وہ ماری جائے گی، پھر ساری زندگی بیٹھ کر افسوس کرنا کہ تم اپنی محبت کی حفاظت نہیں کر سکے۔ ویل وشر مایاوش۔ ایک مرتبہ پھر وہ نوٹ پڑھ کر مائکروسکوپ سے کھڑکی کے ذریعے اندر جھانکا تھا۔ وہ چونکا تھا کیونکہ سنجنا سوتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ جیک یہ دیکھ کر کار سے نکل کر اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اندر وہ اٹھ کر بیٹھی تھی، اس کی پتلیاں ساکت سی تھیں، اسے میوزک کی آواز سنائی دے رہی تھی، اسے آوازیں دی جا رہی تھی۔ اسے جانا تھا مگر رنجنا کو سامنے بیٹھا دیکھ کر اس نے کچھ سوچا۔ رنجنا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز میرے ساتھ واش روم میں آ جاؤ۔ سنجنا نے کہا تو رنجنا چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لی۔ وہ واش روم آئی۔ سنجنا نے پیچھے مڑ کر اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ وہ انہی قدموں سے لوٹ کر آ کے بیڈ پر لیٹ گئی اور سنجنا واش روم کے پچھلے دروازے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ جیک جو کہ اندر آ رہا تھا یہ دیکھ کر اطمینان ہو گیا کہ سنجنا واپس بیڈ پر آ لیٹی ہے، تبھی واپس کار میں آ بیٹھا۔ کالج سے بہت دور سمندر کنارے ایک لائٹ ہاؤس کے قریب یہ ایک چھوٹا سا کاٹیج تھا جس کے ایک کمرے میں مایاوش بے چینی سے ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ کائلا کا ایک چیلا مارا گیا تھا اور تو اور اس نے کسی سے بات کی تھی۔ سچ شکر کہ اماوس کی رات تھی اور وہ بہت کمزور پڑی ہوئی تھی، اسی لیے مایاوش بچ نکلی تھی۔ مگر آج جو وہ کرنا چاہتی تھی، مایاوش دعا ہی مانگ رہی تھی کہ کاش سنجنا ادھر کا رخ نہ کرے۔ مایاوش، بات سنو۔ اسے کائلا کی آواز سنائی دی تو مایاوش کے دل و جاں میں خوف و بے بسی کی ایک سنسنی سی لہر دوڑ گئی۔ مہاویرا اس پرندے کو نرمی سے تھامے اندر لائی تھی، لا کر اسے آرام سے صوفے پر رکھا۔ عجیب کلرفل پرندہ اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کا سائز ایک کبوتر جتنا ہی تھا، شکل و صورت بھی کبوتروں جیسی تھی، مگر آنکھیں بڑی بڑی الووں جیسی تھی۔ اتنی ٹھنڈ میں سنیکی نے اس کے دانت بجا ڈالے تھے، تبھی ہیٹر تیز کیا تھا۔ رین کوٹ نکال کر کھونٹی پر لٹکایا۔ الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر وہ پھر اس پرندے تک آئی تھی جو عجیب سی نظروں سے بغور اس کا معائنہ کرنے میں مصروف تھا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، لاؤ مجھے اپنا ونگ دکھاؤ۔ مہاویرا نے نرمی سے اس کا پر کھولا جو زخمی تھا۔ مایا نے اس پر نرمی سے مرہم لگایا، پھر دوسرا ونگ چیک کیا اور اس پر بھی مرہم لگایا۔ وہ پرندہ پہلے تو سکون سے بیٹھا رہا۔ تم میرے دوست بنو گے؟ میرا کوئی دوست نہیں، میں تم سے اپنی سب باتیں کیا کروں گی۔ اوکے، تو آج سے ہم فرینڈز۔ مہاویرا اس کو مرہم لگا چکی تو چھوٹے سے ہاتھ سے اس کی پیٹھ سے ہلانے لگی۔ اس پرندے کو جیسے یہ بات پسند نہیں آئی تھی، تبھی پیچھے مڑ کر ویرا کے ہاتھ پر چونچ مار دی تھی۔ آؤچ! مہاویرا نے جلدی سے اپنی فنگر اپنے لبوں تلے دبائی۔ بڑے ہی کوئی احسان فراموش ہو بھائی۔ ویرا کی آنکھیں نم ہو گئی، جانے کیوں، مگر ابھی ابھی جس چھوٹی سی لڑکی نے اس پرندے کے لیے کیا تھا اسے سوچ وہ پرندہ بھی اب سر جھکا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا، جیسے اپنے ہی اس عمل پر شرمندہ ہو۔ اوہ، تم سوری ہو؟ اٹس اوکے۔ ویرا نے پھر اس کا سر سہلایا اور اسے اپنی گود میں بھر کر اس کا منہ بھی چوم ڈالا۔ وہ تو اتنی سی بات سے ہی خوش ہو گئی کیونکہ اسے لگا وہ برڈ اپنے عمل پر سوری ہے۔ وہ اٹھی، آتش دان کے آگے چھوٹا سا ٹیبل رکھ کر الماری سے کپڑا لا کر اس کو اکٹھا سا کر کے درمیان میں اس برڈ کے لیے جگہ بنائی اور اسے وہاں بٹھا دیا۔ یہ تمہاری جگہ ہے سونے کی، مہاویرا نے کہتے ایک جمائی لی اور ایک توبہ شکن انگڑائی توڑی۔ اب تم ایک گڈ نائٹ کسی لو اور سو جاؤ، رائٹ؟ وہ کہتی پھر اس کے سر پر جھکی اور وہاں اپنے نرم و نازک گداز لب رکھے اور لائٹ آف کر کے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی اور سائیڈ لیمپ چلایا۔ وہ پرندہ اسی کی جانب عجیب سی نگاہوں سے دیکھے گیا۔
ویرا اس کی جانب دیکھے گئی. جانے اسے کیوں لگا جب تک وہ اس کی جانب رخ کیے رکھے گی وہ سوئے گا نہیں. تبھی اس نے دوسری جانب رخ کیا تھا. 5 منٹ کے بعد وہ غنودگی میں جانے لگی تھی جب آنکھیں بند ہوتے دیوار پر اس نے ایک پرندے کا سایہ لمحہ بلمحہ بڑے ہوتے دیکھا. ایک انسانی سائے میں بدلتے دیکھا جس انسان کی کمر پر اس کے ونگز تھے. اس کی نیند بھگ سے اڑی تھی. ایک دم ہی پوری آنکھیں کھل گئی. تبھی جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی اور پیچھے مڑ کر دیکھا. تھا تو وہی پرندہ اور سایہ بھی اسی کا تھا، مگر آگ کے سامنے بیٹھے ہونے کی وجہ سے سایہ بڑا سا تھا. مہاویرا کا دل کیا ماتھا پیٹ لے. اب نیند میں جانے کیا کیا خیال آنے لگے تھے. وہ پھر دوسری جانب کروٹ لے کر آنکھیں موند گئی. وہ جو اپنی اصل شکل میں واپس آیا تھا بغور اس چھوٹی سی لڑکی کی پیٹھ کو دیکھا جو انجانے میں ہی صحیح اس کے وجود پر اپنے لمس چھوڑ گئی تھی. اس کے پرستان میں ایک سے بڑھ کر ایک پری تھی، نازک، انتہائی خوبصورت، مگر جو بات لاپرواہی سے لیٹی اس لڑکی میں تھی شاید ہی کسی میں ہوتی. لباس کا خیال کیے بغیر وہ دوسری طرف کروٹ لیے کمفرٹر پر گھٹنا رکھے لیٹی تھی. ٹی شرٹ گستاخی کرتی اپنی جگہ سے سرک گئی تھی جس میں سے دودھیا گلابی کمر چاندی کی طرح دمک رہی تھی. سنہرے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے اور پچھلے گہرے گلے سے دلکشی صاف عیاں ہو رہی تھی. یوں ہی ٹراؤزر سے بھی سفید نازک گداز پنڈلیاں اپنے درشن کروانے میں مصروف تھیں. کیوں؟ آخر کیوں کیا اس پاگل لڑکی نے ایسا؟ وہ غم و غصے سے پاگل ہوا. اب جو جذبات تھے، عجیب سے احساسات، اس پاگل لڑکی کے دل میں کسی انجان مخلوق کے لیے اتنی نرمی. وہ بار بار سر جھٹکتا، اپنی ہر سوچ اپنے ہر خیال کی تردید کرتا لمبے لمبے سانس بھر رہا تھا. اب مہاویرا نے اپنے پیچھے تیز تر سانسوں کی زیرو بم سنی تو پھر سے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں. اب تو اس کے ہوش و حواس میں سانسوں کی وہ مدھم سی آواز سنائی دے رہی تھی. اس نے خوف کے مارے شیٹ مٹھیوں میں جکڑی. ایک مرتبہ پھر ہمت کر کے جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور سہمی ہرنی جیسی بڑی بڑی سنہری آنکھوں سے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو دیکھا وہ پرندہ بڑی شان سے بیڈ پر اس کے پیچھے بیٹھا ہے. مہاویرا نے سینے پر ہاتھ رکھ کر معصومیت سے ایک لمبا سا سانس کھینچا. اوف، ہے یو وانٹ ٹو سلیپ ود می؟ دین کم آن. مہاویرا نے پھر سے پھڑ پھڑاتے پرندے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا. وہ یوں مچل رہا تھا جیسے دانت پیس کر اس کی گرفت سے نکل جانا چاہتا تھا، مگر افسوس اپنے ہی جال میں بری طرح پھنس چکا تھا. مہاویرا چت لیٹی اور اسے اپنی بیلی پر بٹھا لیا. جانے کیوں مگر پرندے نے سختی سے آنکھیں بیچی تھیں. مہاویرا کو حیرانی ہوئی. واٹ ہیپن ڈیئر فرینڈ؟ مہاویرا نے شہادت کی انگلی سے اس کی گردن گدگدائی مگر وہ اپنی آنکھیں کھولنے کو تیار نہیں تھا. تمہیں شاید پین ہو رہا ہے کہیں پر. ویری سیڈ. وہ اداس ہو گئی. اوکے، اب میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گی، سو جاؤ. اس نے اسے بیلی سے ہٹا کر نرمی سے اپنے ساتھ بیڈ پر رکھا اور آنکھیں موند لیں. کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند میں جا چکی تھی. کسی نے بہت قریب سے اس کی پلکوں کی جھالروں کو گالوں پر سایہ فگن دیکھا. اس کی آنکھیں شدت برداشت کی وجہ سے لال انگارہ ہو چکی تھیں. وہ جھٹکے سے اس کے پہلو سے اٹھا تھا اور جانے کیوں تن فن کرتا کھڑکی سے پریزاد بنا اڑ گیا. کافی دیر تک جب جیک کو رنجنا دکھائی نہیں دی تو اس کا ماتھا ٹھنکا. وہ تیزی سے اندر داخل ہوا تھا. آ کر بیڈ پر گہری نیند سوئی ہستی کو جھنجھوڑ ڈالا. سنجنا اٹھو، سنجنا ویک اپ. وہ چلایا. اس نے مندی مندی آنکھوں سے خود پر جھکے جیک کو دیکھا اور اب کچھ یاد آنے پر جھٹکے سے اٹھ بیٹھی. جیک، میں سنجنا نہیں ہوں. وہ نکل گئی گھر سے باہر. روکو اسے. وہ تقریباً دھاڑی. جیک سن کر انہیں پیروں واش روم کی جانب بھاگا تھا. واش روم کا بیرونی دروازہ کھلا تھا. وہ بھی تعقب کرتا تیزی سے بھاگا. کچھ ہی دیر بعد تیزی سے بھاگنے کی وجہ سے وہ اسے اب دیکھ پا رہا تھا. سنجنا، وہ چلایا مگر وہ چلتی رہی. وہ اور تیزی سے بھاگا. سنجنا کا رخ لائٹ ہاؤس کی جانب تھا. بیچ میں گھنی خاردار جھاڑیاں تھیں. سنجنا کو مسلسل میوزک کی آواز سنائی دے رہی تھی. وہ اندھیرے میں بس ناک کی سیدھ میں چلتی جا رہی تھی. سنجنا رک جاؤ. جیک پھر چلایا. پھر جلدی وہ اس کے قریب چلا آیا تھا. اب وہ دیکھ سکتا تھا سنجنا کے سائے کے ساتھ ساتھ 2 اور سائے تھے جو اس کے ہم قدم تھے. اس نے جھٹکے سے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی جانب گھمایا تھا. سنجنا واپس چلو. اس نے انگلش میں کہتے اسے واپسی کے لیے گھسیٹنا چاہا مگر ایک اندیکھی طاقت تھی جو اسے مخالف سمت گھسیٹ رہی تھی. جانے دو مجھے. انتہائی بھیانک آواز میں وہ کچھ درندہ نما غراہٹ تھی جو سنجنا کے منہ سے ادا ہوئی. نو، کبھی نہیں. تبھی جیک نے چرچ سے لایا ہوا فادر کا دیا گیا پانی اس کے سر پر انڈیلا تھا.
وہ دردناک انداز میں چلائی تھی اور پھر فادر کا دیا دھاگا اپنے اور اس کے گرد جیک نے لپیٹا۔ اب اسے کسی صورت سنجنا کو نہیں چھوڑنا تھا۔ سنجنا بری طرح مچلنے لگی، پھر پورا زور لگا کر چلائی، چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ وہ بری طرح اسے مارتی اس کے کندھے پر اپنے دانت جما گئی تھی۔ جیک نے اذیت کے انتہا سے آنکھیں بند کی کیونکہ سنجنا اس کے کندھے پر زخم کر چکی تھی۔ پھر اس نے اپنے ناخنوں سے بری طرح اس کا سینہ کھروچا تھا۔ جیک نے تب بھی اس کے گرد سے سلاخوں کی طرح باندھا اپنے بازوں کا حصہ نہیں توڑا تھا۔ پھر یوں لگا کہ سنجنا کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ بری طرح شدت سے جھٹکے کھا وہ پھر حلق کے بل چلائی تھی۔ تب اس کے منہ سے کالا دھواں نکل کر فضا میں تحلیل ہوا اور وہ نڈھال ہو کر جیک کے بازوؤں میں گری۔ جیک نے اسے بازوؤں میں بھرا اور واپسی کی جانب رخ کیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا جب پیچھے سے کچھ سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ ٹھٹک کر رکا اور سنجنا کی آواز جیسی آواز سن کر پیچھے دیکھا۔ سنو جیک، پلیز میری مدد کرو، مجھے یہاں سے گھر لے جاؤ۔ تمہارے بازوؤں میں رنجنا ہے، سنجنا تو میں ہوں، اسے نیچے اتار دو، میری ہیلپ کرو، مجھے روک لو پلیز۔ سنجنا ہچکیوں سے روتی التجا کر رہی تھی۔ جیک کا کلیجہ منہ کو آیا، اور اگر وہی سنجنا ہوئی تو کیا ہوگا؟ وہ اپنے بازو میں بھری ہستی کو نیچے اتارنے کو ہوا کہ دفتن رنجنا بھاگتی وہاں چلی آئی۔ جیک، وہ محض ایک چھلاوا ہے، اس کی بات مت سننا۔ رنجنا چلائی۔ جیک نے جلدی سے اسے بازوؤں میں بھینچا اور قدم تیز ترین کیے۔ جیک اور رنجنا نے گھر پہنچ کر ہی سانس لیا اور جلدی سے کھڑکی دروازے بند کیے۔ جیک نے بے ہوش سنجنا کو نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ رنجنا نے دیکھا اس کی خود کی وائٹ شرٹ لہو لہان ہو چکی تھی۔ جیک، یہ کیا ہوا؟ رنجنا رو پڑی۔ تبھی سنجنا کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ جیک کی جانب نم آنکھیں لیے دیکھ رہی کیونکہ اسے سب یاد تھا، کیا ہوا تھا اس کے ساتھ یا کیا ہونے جا رہا تھا۔ سنجنا کے دیکھنے سے وہ انجان تھا کیونکہ اس کی توجہ اب اپنے زخموں پر تھی۔ تم اپنی شرٹ ریموو کرو، میں اینٹی بائیوٹک لیکوڈ سے یہ زخم صاف کر دیتی ہوں، رنجنا نے انگلش میں اسے کہا اور الماری سے فرسٹ ایڈ باکس سے ڈیٹول اور کاٹن لے آئی۔ ابھی وہ ڈیٹول سے کاٹن بھگو کر اس کے زخم پر رکھتی جب بہت اچانک سنجنا نے اٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ لاؤ، میرے دیے گئے زخموں پر میں ہی مرہم لگاؤں گی، سنجنا نے روتے ہوئے اردو میں کہا تھا۔ جیک پہلے چونکا، پھر دلچسپی سے سوں سوں کرتے اسے بغور دیکھا۔ بہت اچانک کمر کے گرد بازو حمائل کر کے جیک نے اسے خود میں بھینچا تھا اور اس کے بازو اپنی گردن کے گرد حمائل کیے تھے۔ وہ بوکھلائی جبکہ رنجنا مسکراتی کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ کیوں رو رہی ہو؟ بھاری گھمبیر لہجہ تھا۔ اس کو چین سے تھام کر جھکی بھیگی پلکیں اوپر اٹھانے کی کوشش کی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ وہ اس کے زخموں کو دیکھ کر بولی۔ سو واٹ، تو کیا ہوتا؟ تم کون سا مجھ سے محبت کرتی ہو جو تمہیں فرق پڑتا؟ وہ مسکرا کر بولا، نگاہوں کا فوکس سب بھٹک بھٹک کر گستاخیاں کرتا نازک پنکھڑیوں پر آن رکا تھا۔ سنجنا نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے تمغر کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہی اس وقت دل کی حالت بیان کرتے تمام منہ بولتے جذبات شور برپا کر رہے تھے۔ جیک نے اس کی کمر سے اٹھا کر اسے جھٹکے سے دیوار سے لگایا تھا۔ سنجنا کی غیر ہوتی حالت اور تیز ترین ہوتی دھڑکنوں کی پرواہ کیے بغیر اس نے اس کو ہونٹوں کو اپنے لبوں کی دسترس میں لیا تھا۔ ایک جنون سا تھا، ایک شدت، جیسے ابھی بھی وہ اس کو کھو دینے کے ڈر سے نہ نکلا ہو اور اسے محسوس کر کے اپنے دل سے یہ ڈر نکالنا چاہتا ہو۔ سنجنا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ بے جان ہو جائے گی، مگر وہ اس کے ہاتھ تھام کر پھر سے دیوار سے لگا گیا۔ خود کو سیراب کرنے کے بعد اسے شاید اس کی حالت پہ رحم آیا تھا۔ وہ خود ہی نرمی سے پیچھے ہٹا، مگر اب اپنے اس عمل پر خود ہی سختی سے آنکھیں بھینچی۔ پیچھے مڑ کر اپنی شرٹ اٹھائی۔ وہ دیوار سے لگی لمبے لمبے سانس بھرتی اپنی اٹکی سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آرام کرو سنجنا، میں باہر ہی ہوں۔ وہ اس سے نگاہیں چراتا اپنی شرٹ اٹھا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تبھی رنجنا روم میں داخل ہوئی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ اس نے جیک کو تیزی سے باہر جاتے دیکھ پوچھا۔ کچھ نہیں، سنجنا بھاگ کر کمفرٹر میں دبکی، مبادا کہیں وہ اس کے سرخ زخمی ہونٹوں اور پاگل مچلتے دل کا احوال نہ جان لے۔ وہ آگ کے الاؤ کے سامنے بیٹھی اپنے بھدے مکروہ چہرے سے مختلف شیطانی منتر پھونک رہی تھی۔ اس کا ایک چیلا مر چکا تھا، ایک سے جو خبر ملی تھی وہ اچھی نہیں تھی۔ اس نے مایاوش کو بلایا مگر وہ خوف کے مارے اپنے کمرے میں ہی دبک کر بیٹھی رہی، آئی ہی نہیں۔ بلیک وچ کو اس کا یہ ڈر اچھا لگا۔
یہ باتیں بعد میں بھی معلوم کی جا سکتی تھیں، پہلے اس کے شکار کا یہاں پہنچنا بہت ضروری تھا تاکہ اس کی طاقتیں بحال ہوں اور وہ ایک ایک کو دیکھے۔ چلے کے دوران اس کی طاقت اور کالے سائے عروج پر تھے۔ شکار اس کی حدود میں پہنچ بھی گیا تھا، مگر پھر آگ کا الاؤ دھماکے سے بھڑک کر ٹھنڈا پڑ گیا، مطلب اس کا خیال ہی وار گیا تھا۔ کیسے؟ آخر کیسے؟ اس کے شکار کو تو اس کا جوڑی دار ہی بچا سکتا تھا، اور آج تک ایسا ہوا نہیں تھا۔ تو کیا مایاوش نے کچھ کیا تھا؟ وہ غصے سے پاگل ہوئی اور اپنے آدھے گنجے سر سے بال نوچ نوچ کر پھینکنے شروع کر دیے۔ دل کیا اس مایاوش کو ابھی جائے اور جلا کر خاک کر دے، مگر شیطانی دماغ نے ایک اور تانا بانا بنا تھا۔ تبھی وہ چڑیل مکرو کہکے لگاتی زور زور سے ہنہنانے لگی۔ مایاوش جو چھپ چھپ کر خوف سے اس کو دیکھ رہی تھی، اس کا وار ناکام ہونے پر اطمینان کا سانپ لیا، مگر پھر اس کے مکرو کہکے اسے خوف میں مبتلا کر گئے۔ عائش اور آبدار اپنے پول سے باہر بیچ پر رکھے کاؤچ پر آنکھیں موندے نیم دراز تھے۔ برتھ ڈے پارٹی کی تمام ارینجمنٹس ایک دن پہلے ہی مکمل ہو چکی تھیں، اب بس انویٹیشنز دینے تھے۔ وہ کانوں میں ہینڈ فری لگائے کسی اور ہی دنیا میں پہنچا تھا جب سانگ سننے کے باوجود اسے کچھ اور بھی سنائی دیا۔ وہ چونکا اور آنکھیں کھولی، ہینڈ فری ریموو کی۔ ہاں، وہ نسوانی چیخوں کی آوازیں تھیں۔ آبدار جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ واٹ ہیپن برو؟ عائش نے پوچھا۔ کچھ سنائی دیا؟ آپ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یس، کسی لڑکی کے چیخنے کی آوازیں ہیں۔ عائش نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ مصیبت میں ہوگی، وی مسٹ سیو ہر۔ آپ نے پھر سے کہا۔ واٹ ایور بول کر وہ پھر سے ہینڈ فری کانوں میں لگانے والا تھا جب آپ نے اسے کالر سے دبوچا اور اپنے ساتھ گھسیٹتا چلا گیا۔ وہ آواز کی سمت گئے۔ بیچ پر کچھ دور جا کر پانی کی لہروں میں وہ ایک لڑکی تھی جسے 3-4 لڑکے دبوچ کر کھڑے تھے۔ ان کے گھٹنوں تک پانی تھا اور وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے۔ ہے یو، اسٹے اوے فرام ہر۔ آبدار کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ عائش نے بھی انہیں گھورا۔ کیوں، تم دونوں کی سسٹر ہے یہ؟ انہوں نے مذاق اڑایا۔ یس، آبدار نے دانت پیس کر کہا، پھر ایک اشارہ ہوا تھا اور پانی میں موجود ان کی ٹانگوں پر سوئیاں سی چبھی تھی۔ وہ تکلیف سے چلائے اور بری طرح تڑپنے لگے۔ تب وہ پانی سے نکل کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ لڑکی نے آب اور عائش کی جانب رخ کیا۔ وہ دونوں جانے کیوں اسے دیکھ کر چونکے تھے۔ وہ انہیں بہت زیادہ غیر معمولی لگی۔ ٹھیک تو انسان، مگر کوئی معمولی انسان نہیں تھے۔ وہ حسن کے معاملے میں بھی بہت خاص تھی۔ عائش بغور اسے دیکھے گیا۔ کون ہو تم؟ آخر آپ نے ہی پوچھا۔ میرا نام روز ہے، وہ بول کر پھر رونے لگی۔ عائش نے ناگواریت سے اس کے آنسو دیکھے۔ یہاں کیسے پہنچی؟ یہ ہمارا علاقہ ہے، مطلب یہ سارا علاقہ ہماری ملکیت ہے۔ آپ نے اسے سمجھایا۔ میری ماں، وہ بہت ظالم عورت ہے، یہاں بھیج کر میرا سودا کرنا چاہتی ہے، محض اپنے عیش و عشرت کے لیے۔ یہ کہتے لڑکی کی آنکھوں میں اپنی ماں کے لیے بے پناہ نفرت تھی۔ میں جہاں تھی وہاں سے بھاگ آئی اور یہ لڑکے میرے پیچھے پڑ گئے۔ میں بھاگتی بھاگتی ادھر چلی آئی۔ ہچکیوں کے دوران وہ بمشکل ہی بول پائی۔ تو تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں؟ آپ کو افسوس ہوا؟ اس نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ چلو ہمارے ساتھ، آپ نے اسے کہا۔ وہ چپ چاپ بغیر کوئی سوال جواب کیے ان کے ساتھ ہو لی، اور یہیں وہ غلطی کر چکی تھی۔ عائش بھی کچھ نہیں بولا، مگر اب ایک مرتبہ پیچھے مڑ کر اس لڑکی کو کڑے تیور لیے ضرور گھورا تھا۔ آبدار تو تھا ہی ایسا نرم دل، مگر یہ لڑکی کچھ گڑبڑ تھی۔ ان لڑکوں سے بھاگ رہی تھی تو ان کے ساتھ اتنی چپ چاپ کیوں چلی آ رہی تھی؟ اسے کیسے معلوم تھا کہ لازمی ہی یہ لوگ اس کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے اور اسے محفوظ مقام تک پہنچا دیں گے؟ عائش نے اپنی پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے اور اس لڑکی کا دماغ درست کرنے کا پلان سوچنے لگا۔ کائلہ اور مایاوش کالج میں داخل ہوئیں تو کافی سارے اسٹوڈنٹس گراؤنڈ میں جمع تھے۔ کائلہ، جس کا وار خالی گیا تھا، جو بے تحاشا کمزور پڑ چکی تھی۔ مایاوش کی بھی جان چھوٹی ہوئی تھی کہ اس نے اپنے تمام کام بعد کے لیے بچا کر رکھے تھے۔ ابھی اس لڑکے کا بھی پتہ لگانا تھا جو مایاوش میں دلچسپی لینے کی جرات کر رہا تھا۔ اس کے چیلے کو کس طاقت نے ختم کیا، اور وہ بھی، اور سنجنا کیسے بچ نکلی وہ بھی۔ وہ گراؤنڈ میں آئی تو سنجنا ان کے سامنے آئی تھی اور مایاوش کو خود میں بھیج ڈالا۔ مایاوش گھبرا گئی۔ نقاب کے پیچھے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے، جو اس بھیڑ میں کسی نے بغور دیکھے۔ یہ دیکھو وش، رائل فیملی کے عائش اور آبدار کی کل گرینڈ برتھ ڈے پارٹی ہے۔ میں جیک کے ساتھ جا رہی ہوں، مگر تم بھی لازمی آؤ گی میرے ساتھ، اور اب میں انکار نہیں سنوں گی، تمہیں آنا ہوگا۔ رائٹ، سے یس۔ نو سنجنا، میں کہیں نہیں جاتی، اور یہ لازمی آئے گی۔ کائلہ نے مایاوش کی بات بیچ میں ہی کاٹی۔ یہ آئے گی تمہارے ساتھ، مگر پھر تم بھی پرومس کرو، پارٹی کے بعد اس کے ساتھ ہمارے گھر آؤ گی۔ کائلہ نے اپنا ہاتھ سنجنا کے آگے بڑھایا۔ اس کی نگاہوں میں خباثت تھی۔
اوہ یس میم، پرامس، تھینکس، اگر اس کے آنے کی یہی شرط ہے تو میں ضرور آؤں گی۔ سنجنا نے جوش جذبات سے کائلہ کا ہاتھ تھاما۔ کائلہ ایک مطروح فاتحانہ سے مسکراہٹ لیے اپنی کلاس میں چلی گئی۔ مایاوش کا رکا ہوا سانس بحال ہوا، جسے یہ ڈر تھا کہ اس کی سنجنا کو بتائی گئی وارننگ کا ذکر کوئی کائلہ کے سامنے نہ کر دے۔ اسے وہاں رنجنا اور جیک آتے دکھائی دیے، تب سنجنا وہاں سے سرخ چہرہ لیے کھسک گئی، جو صبح سے جیک سے منہ چھپاتی پھر رہی تھی۔ رنجنا مایاوش کے گلے لگی۔ تھینکس، صرف کان میں اتنا ہی بول پائی۔ جیک نے بھی اس سے ہاتھ ملایا، جو وہاں کھڑے ایک شخص کو بے تحاشا ناگوار گزرا۔ تھینکس، جیک بھی بس اتنا ہی بولا اور احتیاطاً کوئی اور بات نہیں کی۔ جیک نے سنجنا اور رنجنا کو بتا دیا تھا کہ ضرور مایاوش کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، اسی لیے عائش اور آپ کو اس کے پیروں میں چین بندھی دکھائی دیتی ہے۔ تب سنجنا اور رنجنا کو کچھ اندازہ ہو گیا اس بارے میں کہ ضرور اس کے ساتھ کچھ طاقتیں ہیں جن سے وہ چھپتی پھرتی ہے، اور سنجنا کو بھی بچا لیا، مگر اب انہیں اس سب کا ذکر کر کے اسے مصیبت میں نہیں ڈالنا تھا۔ تبھی وہ نارمل سے گفتگو کرتے کلاس میں جا چکے تھے، مگر اب مایاوش کے سر پر ایک اور عذاب مسلط ہو چکا تھا۔ ایک تو پہلی مرتبہ کسی پارٹی میں جانے کا، دوسرا پھر سے سنجنا کو مصیبت میں پھنسے دیکھنے کا۔